चलते फिरते वो बीच की तरफ निकल आई थी। वो जिस जानिब आई वहाँ अमूमन कोई नहीं था। वो एक सुनसान बीच था। इस वक्त वो दुनिया के आखिरी कोने पर खड़ी थी और वहाँ खड़ी वाहिद इंसान थी। उससे आगे बेअंत समंदर था। इस कोने से आगे फिर कोई इंसानी आबादी नहीं थी। अगर थी भी तो बस चंद इंसानों पर मुश्तमिल। लामहदूदियत के एहसास ने उसके दिल पर रोब तारी कर दिया था। लहरें उछल कूद कर रही थीं। पानी का शोर इस वीराने में गूंज रहा था। वो ज़रा फासले पर खड़ी इन पानियों को तकती जा रही थी। खुदा ही जानता था ये पानी कहाँ जाकर मिलता। इसका किनारा कहाँ था। वो जो वहाँ इस किनारे खुदकुशी करने का सोचकर आई थी, खुद को इन लहरों के सुपुर्द कर दूं और ऐसी ज़िंदगी से जान छुड़ा लूँगी। पानी को देखते उसके दिमाग में सोचों की लहरें उमड़ी। अगर मैं यहाँ इस पानी में कूद जाऊँ तो किसी को मालूम भी नहीं हो सकेगा कि मैं मर गई। इस सोच ने दिमाग पर अजीब असर डाला था। किसी इंसान को याद नहीं रहूँगी, मगर इस खुदाए वाहिद को मालूम होगा। हाँ, सिर्फ उसे ही। मेरे वजूद को बस वही याद रखेगा। कहाँ डूबा, किस जानवर ने खाया और इसका दिल भर आया था। सब भूल जाते हैं, वो तो नहीं भूलता। करोड़ों की भीड़ में भी नहीं भूलता। बस वही एक सच्चा और मुखलिस साथी साबित होता है, जो मरने के बाद भी आपकी खबर रखता है। उसके आंसू बहने लगे थे। वो रोते रोते बैठ गई थी। उसके खुले बाल तेज हवा से उड़ रहे थे। मुझे क्यों ना इंसानों की पहचान हो सकी। क्यों सबने साथ छोड़ दिया। आप मेरे लिए मुआवजा करते रहे। ओह मेरे अल्लाह, मेरी बदनसीबी के दिनों में मेरे लिए खुशकिस्मती पैदा करते रहे। बुरे दिनों को बदतरीन होने से बचाते रहे। बेअंत पानियों के शोर में उसके रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। लोगों को मुझे ख़त्म करने की सर तोड़ कोशिशों के आगे मेरे लिए ढाल बनाते रहे। कभी कौन तो कभी कौन। अपने मुल्क में साथ रहने वालों ने लूट लिया और यहाँ आप मुझे अनजान डॉक्टर से मोहब्बत दिलवाते रहे। मेरे अल्लाह, वो बाल मुट्ठियों में पकड़े रोए जा रही थी। मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, बेघर हूँ, मेरा सहारा बेसहारा हूँ, अकेली हूँ, कई दुश्मनों में घिरी हूँ। दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं रखती। वो अपने दिल के जख्म खोल रही थी। किसी छोटे बच्चे की मानद बिलखते रो रही थी। कितनी देर रोने के बाद उसकी सोचों ने सिंध बदली। मगर फिर भी मैं आप पर यकीन रखती हूँ। जो रब इस बेअंत समंदर में मेरी होने वाली मौत को याद रखेगा, वो मुझे करोड़ों के मजमे में नहीं भूलेगा। मैंने आप पर यकीन किया अल्लाह, सब साथ छोड़ देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। मेरे सब दर्दों को एक एक करके ख़त्म कर दें, मुझे आप पर यकीन है। वो लामहदूदियत के रोब तले खुद को एक छोटे से ज़र्रे से भी कमतर समझ रही थी। इस लामहदूदियत ने इस मुश्किल वक्त में उसके दिल में ईमान को और मजबूत कर दिया था। आज भी दो ऑप्शन थे। या इस समंदर में डूब कर मर जाती, किसी को उसकी वजह से शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती, ना पाकिस्तान में रहते रिश्तेदारों को, ना परदेश में रहते पाकिस्तानियों को। और दूसरा रास्ता सब्र का था, अपनी जंग फिर से शुरू, अकेले खुद खड़े होने का। वो जानती थी बुरे वक्त में सिवाय अपनी ज़ात के और कोई हथियार जंग नहीं होता। खुद आप ही अपने आप काम आ सकते हैं। अपनी ज़ुबान को अपने लिए खैर बनाकर, अपने अमल को अपने लिए खैर बनाकर और अपनी अकल के बंद पर्दों को हटाकर इस दुनिया में आप फिर से वजूद हासिल कर सकते हैं। ये सब बहुत सब्र आजमा था। अगर इतना सब्र था तो फिर दुनिया की कोई ताकत मन चाहे नतीजे को नहीं रोक सकती थी। वो मर जाने की ख्वाहिश लिए इस आखिरी किनारे तक आई थी, मगर अब वहाँ से अपनी अकल के बंद पर्दों को खोलकर खैर लिए जा रही थी। उसे लड़ना था, अकेली थी, फिर भी अपने वजूद के लिए लड़ना था। किसी के लिए अहम नहीं थी, अपने खुदा के लिए थी। वो इसके लिए मौजे कर रहा था। वो तो अपने लिए भी अहम होनी चाहिए थी। अब पूरी दुनिया भी खड़ी होकर कहती तुम मुजरिम हो, अकेली खड़ी इन सब का सब्र से मुकाबला कर सकती थी। हाँ, वो कर सकती थी और करने वाली थी कि बुरे और मुश्किल दिन तो अब आने थे। ईमान लाने के बाद आजमाए जाने के दिन। ढलती शाम से पहले वो फिर वहाँ गई थी। उसके केस को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि क्रिस्टीना की हालत अभी भी नाजुक थी, तो ये मुश्किल बहुत बड़ी थी। कत्ल का गुनाह सर आने वाला था। इस ऑफिसर ने साफ लफ्ज़ों में उसे सब बता दिया था। बस उसकी इतनी मेहरबानी थी कि उसे हम वतन समझकर उसकी बातों पर एतबार करके उसे पुलिस के हवाले नहीं किया था। पुलिस को पता ही नहीं था कि वो उनके पास आई थी। अगर इस लड़की के सर कत्ल का इल्ज़ाम आ जाता तो बिना जुर्म के कई साल उस पर कैद आ जानी थी। ऑफिसर उससे तो सख्त लहजे में बात करता रहा, मगर वो दिल में बहुत परेशान था। वो लड़की सच्ची लगती थी। और दूसरी तरफ फिर उसने मरियम से नए पासपोर्ट की फीस मांगी तो वो रो देने को हो गई। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे तुम्हारा काम शुरू करवाऊँ? जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं, बताओ किस बिना पर? मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ अल्लाह का नाम है, इसीलिए मेरा काम कर दें। ऑफिसर के माथे की रगें फड़कने लगी। कोई चैरिटी हो रही है यहाँ? इतनी औकात नहीं थी तो यहाँ इस मुल्क में आई क्यों थी? जबकि वो शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। ज़िंदगी में पहली बार कुछ मांग रही थी, और वो भी अल्लाह के नाम पर। नई पहचान चाहिए थी अल्लाह के नाम पर। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी ये नाम इतना कीमती नहीं समझा जाता। इस नाम पर मांगने वाले को दिया ही किया जाता है। हर शख्स की अपनी चॉइस होती है। किसी के लिए इस नाम का सुन लेना काफ़ी होता है और सब देने को तैयार हो जाता है। किसी के लिए इस नाम का एहसास काफ़ी होता है और बिन मांगे ही इस नाम के एहसास के साथ दिए जाता है। और कुछ लोग, इनके दिल में ना एहसास उभरता है, ना नाम लिए जाने पर अंदर हलचल होती है। खुदा जाने कैसे जीते हैं वो इतनी सख्ती के साथ। मरियम आज रात भी बाहर थी। अब वो कौंसलियत की इमारत से टेक लगाए उसके अंधेरे कोने में बैठी थी।
यहीं अंदर उसके यहीं अंदर उसके मुल्क का एक टुकड़ा था, दुनिया से परे एक ज़मीन का टुकड़ा, जहाँ शायद इसके लिए अमान थी। आज भी वो भूखी थी मगर फिर भी सर झुकाए वहीं बैठी रही। उसे मांगने की आदत कब थी कि उठकर किसी से कुछ कहती, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इसी खुदा के नाम पर ही सही, जिस खुदा को मानते हो, मगर खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दो। वो खामोशी से पड़ी रही। अगले दिन निकाहत से आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। जिस्म की एलर्जी अब तक नहीं गई थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर तो समझ रही थी कि अपने लोगों में जा रही थी, ठीक रहती, मगर बिना दवाइयों के रह रही थी। सुबह के सवेरे में वो किसी माजूर की तरह उठकर वहाँ से दूर जा बैठी थी। इस तरह कि अपना पाकिस्तान नज़रों की हदूद में था, मगर यहाँ वो किसी की नज़रों में नहीं थी। बस इक्का दुक्का बंदा गुजरते हुए इस पर नज़र डाल लेता। फिर शाम के अंधेरे में वो इस इमारत के साथ आ बैठती। रात की रौनकें थीं, हर तरफ खुशी थी, मगर उसकी तरफ इसका एहसास भी नहीं था। वो बंद होती आंखों को नीम बा करके देखती और फिर थककर आंखें मूंद लेती। अभी रात की शुरुआत थी। इस सर्दी में इस इमारत के आगे एक गाड़ी रुकी थी। मरियम ने आवाज़ पर बंद आंखें खोली। एक शानदार औरत उसे उतर रही थी। कीमती लिबास था और हाथ में पकड़े कीमती पर्स से मोबाइल निकालकर उसे कान पर लगाया था। बोलते हुए इर्द गिर्द देख रही थी। मरियम जो कदरे अंधेरे में थी, पास से गुजरती एक गाड़ी की लाइट ने उसके वजूद को रोशन कर दिया था। इस खातून की निगाह उस पर पड़ी। वह हैरत से फिर से अंधेरे में जाती इस जगह को देखने लगी। फिर मोबाइल को दोबारा पर्स में डालकर तजस्सुस से वहाँ गई थी। कौन हो तुम? उसके सर पर खड़े होकर सवाल कर रही थी। मरियम ने सर उठाकर देखा। वो शलवार कमीज में थी, यानी उसकी हमवतन। मैं मरियम हूँ। उसने पूरा जोर लगाकर अपनी आवाज़ निकाली। यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? पाकिस्तानी हो? वो तशवीश से उसे देखने को झुक गई थी। हाँ, पाकिस्तानी हूँ और जाने के लिए कोई जगह नहीं, सिवाय इस दीवार के जो मेरे मुल्क के एक टुकड़े पर बनी है। इस औरत को उसकी बात ने परेशान कर दिया। यहाँ चंद ही तो पाकिस्तानी थे और वो भी इतने बुरे हाल में, तो फ़ायदा क्या था यहाँ रहने का? फिर वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई थी। मरियम ने देखा वो कौंसलियत में दाखिल हुई थी। मुझे अब इन लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए, वो किसी बच्चे की माने नाराज़ी से बोली। क्या किया है इन लोगों ने? वो हैरान हुई। इस वक्त कौंसलियत में एक अफसर था और वो उसकी बीवी उसे लेने आई थी। मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, नया नहीं बना कर दे रहे। उसकी आवाज़ उसकी सांसों के साथ मध्यम होने लगी। बस पहला लफ्ज़ ही बुलंद होता, फिर ताकत ख़त्म हो जाती। चलो मेरे साथ, देखती हूँ क्या मसला है। फिर शौहर की टेबल के सामने वो उसका केस लड़ रही थी। मरियम हैरत से देख रही थी। वो बड़ी शद्दोमत से उसका केस लड़ रही थी। क्यों? फिर उसे अपनी डॉक्टर याद आई थी। जब जब उस पर नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबत आई, वो अल्लाह कैसे उसके लिए मदद भेज देता था, वहाँ से जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती थी। वो अफसर उसकी सारी कहानी बीवी को सुना रहा था और वो पूछने लगी कि वो पाकिस्तान क्यों छोड़ आई थी। चलो आ ही गई थी तो अब कहीं और क्यों जाना था, पाकिस्तान क्यों नहीं? और मरियम ने निगाहें झुकाकर कहा कि वो गैरत के नाम पर कत्ल के लिए मतलूब थी। इस औरत की हमदर्दी और बढ़ गई और फिर 4 बेटियों का फ़ख्र शौहर को सुना रही थी और पैसों की बात पर बेसाख्ता कह उठी। मेरे लिए अल्लाह का नाम इतना कीमती है कि मैं इसके लिए इसके मजलूम बंदे की मदद कर दूँ। मैं अपने जेवर बेच कर दे दूँगी। सिवाय रब के कौन सी ज़ात है जो किसी के दिल में दूसरे के लिए रहम डाले? वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। फिर वो उसे अपने घर ले गई थी। वो अफसर मना करता रहा। 4 बेटों की माँ ने अनसुना कर दिया था। उस पर तो अल्लाह के नाम पर मदद का जुनून चढ़ गया था। उसने इस लड़की को खिलाया पिलाया, उसके लिए दवाई मंगवाई और बहुत से खतरों के बावजूद मरियम मीर के नाम से इसका नया पासपोर्ट और आईडी कार्ड आ गया था। नाम के स्पेलिंग में फ़र्क था। मरियम के MERYEM की स्पेलिंग तुर्क लड़कियाँ इस्तेमाल करती थी और फिजी को मरियम आलम के स्पेलिंग जैसी लड़की दरकार थी। जिस दिन वो मुल्क छोड़ना था, इस खातून ने अपने 3 सूट दे दिए थे। मरियम रो पड़ी। सारी ज़िंदगी देती आई थी, लेते वक्त इज़्ज़त नफ्स पर कैसे कैसे चरखे लग रहे थे। ये सब उधार रहा। मेरे पास जब भी पैसे आए तो मैं ये कर्ज उतार दूंगी। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करती हूँ कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। उसके पास अब कुछ पैसे थे। जिस मुल्क में जाना था वहाँ के बैंक स्टेटमेंट का इंतजाम भी उन्होंने खुद किया था, लेकिन वो इतना जानती थी कि वो पैसे उसने खर्च नहीं करने थे, वो किसी और के थे और आगे की सोची प्लानिंग तो तब काम आती जब इस मुल्क को छोड़ती। पिछली बार वो दुपट्टे के साथ थी, अब की बार उसने हुलिया मुख्तलिफ रखा था। इस सब के बावजूद भी पकड़े जाने का एहतमाल था। इस ऑफिसर ने कहा था कि वो सब संभाल चुका है और शायद वो सभी कभी ना कभी एक दूसरे के काम संभाल लिया करते थे। इस लावारिस लड़की के लिए ऐसे इंतजामात तो वो अल्लाह करवा रहा था। सुबह के एयरपोर्ट पर ग्लासेस लगाए वो अंदर से सख्त बेचैन थी। उसके पासपोर्ट पर मोहर लगाते वो अफसर उसे सरसरी से देखकर अपने काम में लग गया था। वो दिल में अनगिनत बार आयतुल कुर्सी का वेट किए जा रही थी। जब तक उसका जहाज़ इस मुल्क की सरजमीन को नहीं छोड़ता था, उसने बेचैन रहना था। बेचैन और कुछ हो जाने के खौफ में मुब्तला। बिलाखिर उसका जहाज़ फिजा में बुलंद हो गया और पकड़े जाने के डर से 4 फ्लाइट बदलकर वो अपनी नई मंजिल पर पहुंची थी। थकन हद से सवा थी, मगर यहाँ उसके पास होटल नहीं थी। जहाज से उतरने के बाद वो इस वसीम मुल्क में एक बार फिर से लावारिस बनने वाली थी। रशिया की सरजमीन पर पहुंचकर उसने आज़ाद सांस खारिज की थी। एयरपोर्ट से पहले वो मकामी पुलिस स्टेशन गई।
वहाँ जाकर अपनी आमद की रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ये उनका असूल था। छोटे से प्रोसेस के बाद वो बाहर आ गई थी। रूस में खज़ां का मौसम था, सर्दियों की आमद थी, हवा में खुनकी थी। मरियम को लग रहा था कि अब उसके नसीब में बस सर्दियाँ ही हैं और सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म चीज़ नहीं थी। नहीं थी तो क्या हुआ, आ जानी थी। वो नए मुल्क और नए शहर में पुरअतमाद थी। अब उसके बैग में इतने पैसे थे कि या तो कुछ खा लेती या फिर मॉस्को सबवे को इस्तेमाल करके शहर के मरकज़ में जाती और अपने लिए कोई नौकरी तलाश करती। मॉस्को सबवे इतनी महंगी नहीं है, बल्कि सस्ती है। मसला ये था कि उसके पास अब चंद रूबल ही थे। पाकिस्तानी करेंसी और रशियन करेंसी में बहुत कम फ़र्क था, एक 2 रुपए का। मरियम ने बैग से निकाल कर इन चंद रूबल्स को गिना। 2 से 3 बार गिना, शायद इस तरह ज़्यादा हो जाएं, मगर वो इतने ही रहे। इसके उसने पास गुजरते एक राहगीर को रोककर नज़दीकी मेट्रो स्टेशन का पूछा था। वो इंग्लिश नहीं जानता था। 2-3 लोगों से बात करने के बाद उसे अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ रशियन ज़ुबान सीखे बगैर गुजारा नहीं था। फिर एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी लग रही थी, उसने इंग्लिश में बात की। फिर उसे सबवे के रूट समझाती रही। शुरुआत अच्छी थी, पहले दिन ही अनजान मुल्क में मदद मिल गई थी। उसका मूड अच्छा हो गया। वो उस लड़की के बताए नक्शे के हिसाब से चलती 20 मिनट के बाद एक स्टेशन के सामने खड़ी थी और वो बहुत खूबसूरत था। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड थे। टिकट लेकर वो कितनी देर स्टेशन पर गौर व फिक्र करती रही और इस कदर खूबसूरत और शाहाना थी कि वो देखती ही रही जैसे किसी बादशाह के महल में आ निकली हो। थकन शदीद थी, मगर अब उसने इन बातों को नहीं सोचना था। इर्द गिर्द लोग आ जा रहे थे, सबको जाने की जल्दी थी। फिर ट्रेन के आते ही और ज़्यादा रश हो गया। वो जल्दी से ट्रेन में दाखिल हो गई। नई ज़िंदगी के लिए नई उम्मीदें लिए बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ उसकी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। उसकी सारी सोचें एकदम से मुंतशिर हुईं। उसने जल्दी से हाथ पीछे किया और हाथ ऊपर नीचे करके रेंगने वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, मगर अब वो गुम थी। उसने हाथ को आगे कर लिया। दिमाग एकदम से उस चीज़ में उलझ गया। क्या था भला? कुछ था या वहम था? और चंद मिनट बाद उसे अपने बाजू पर कुछ महसूस हुआ। वो डर गई थी। उसने इर्द गिर्द देखा, सब अपने आप में मगन थे और फिर बैक वक्त उसे अपने जिस्म के कई हिस्सों पर ससराहट महसूस होने लगी। उसके जिस्म में लर्जिश होने लगी थी। वो जानती थी इसे उसका वहम था, उस रात के बाद के आफ्टर शॉक्स, मगर फिर भी वो खुद को संभाल चुकी थी। उसने मजबूती से पकड़े बैग पर दोनों हाथों को भींच लिया था। उसे अब किसी कीड़े को नहीं हटाना था, हाथ रोकना था, क्योंकि ये उसका वहम था। उसकी ज़िंदगी में आया इत्मीनान बस कुछ घंटों का था और फिर से उलझते जहन के साथ अब सर झुकाए खड़ी थी। ट्रेन रुक गई थी। वो अपनी सोचों से बाहर निकली। लोग ट्रेन से उतर रहे थे, वो भी उतर आई थी। फिर वो उस एरिया के करीब शॉपिंग सेंटर में जॉब के लिए जाती रही। पहले तो वो उसे हैरत से देखते, अब इनमें अक्सर को इंग्लिश बस तारुफ की हद तक आती थी। जब इनकी ज़ुबान ना बोल सकती थी, ना समझ सकती थी, वो कैसे वहाँ कोई जॉब ले सकती थी? आने वाले कस्टमर भी तो मुकामी आबादी के थे। इसी कोशिश में दिन रात हो गई थी। फ्लाइट में खाया तो कब का उतर चुका था। थकन, भूख और अब दोबारा से बेघरी का सामना था। वो अंदर ही अंदर अपने आप से तंग आने लगी। कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी। सब बिल बोर्ड पर लगा भी रशियन में था। उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो अब कहाँ थी। बैग को कंधे से लटकाने का ख्याल वो छोड़ चुकी थी। अब इसकी जमा पूंजी बस यही था। और इतना उसे मालूम था कि वो एक ऐसे मुल्क में आ चुकी है जहाँ का माफिया पूरी दुनिया में मशहूर था। बैग को सीने से लगाए वो एक फुटपाथ पर बैठी सामने से गुजरती गाड़ियों को देख रही थी। ये बहुत मसरूफ शाहराह थी। दिन की शुरुआत अच्छी थी, मगर अख्तिताम फिर से मायूस कर देने वाला। काश की ज़िंदगी इस तर्ज पर चलती कि एक दिन मुसीबत आई, फिर कई दिन नहीं आए। मगर ज़िंदगी हमेशा ख्वाहिशों पर नहीं चलती। या फिर ऐसा ही होता है कि मुसीबत तो एक दिन ही आती है, मगर इससे निकलते निकलते वक्त लग जाता है। हर दिन यूँ लगता कि आज फिर नई बला सरान खड़ी होगी। जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो फिर लंबे हो जाते हैं। उसे नहीं मालूम था कि उसका बुरा वक्त कब ख़त्म होने वाला था। बस हौसले से अब इस वक्त को गुजारना था। वो फिर से हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। किसी पुरसकून गोशे में बैठकर रात गुजारनी थी। चलते चलते वो एक फूड स्ट्रीट में आ गई थी। नाम देखना चाहा, मगर सब रशियन में लिखा था। हर तरफ से खुशबुएं उठ रही थीं। उसने कभी रशियन खाने नहीं चखे थे, मगर इस वक्त इन खुशबुओं से ऐसा लग रहा था कि दुनिया के बेहतरीन खाने थे। छोटे से रेस्टोरेंट में बेकरीज और फ्रूट शॉप। वो ऐसे मर्द मोमेंट की तरह वहाँ से गुजरना चाहती थी, मगर जो खूबसूरत औरत को देखकर नज़र झुकाए गुजर जाता है, लेकिन वो मर्द मोमिन नहीं थी। वो बहुत भूखी थी। वो नज़रें उठाती, वहाँ हंसते बोलते खाते लोगों को देखती रही और फिर खुद को डपट कर निगाहें झुका लेती, जैसे कोई गुनाह करने के बाद इंसान खुद को डपट देता है। और फिर खुद को सिलवाते सुनाते उसने अब निगाहें नहीं उठाई थी। अगर वो भूख की कच्ची ना होती, तब भी इतने वक्त के बाद हर नॉर्मल इंसान को भूख लगना शुरू हो जाती है। और वहाँ से जाते हुए वो खुद को भूख पर काबू पाना सिखा रही थी। हालांकि अभी भी जाकर किसी से छुपती नहीं थी, मगर खुद उसे अपना दूसरों को खाते देखना पसंद नहीं आया था। वो अपने आप से नाराज़ होने लगी थी। खुद की नज़रों में जो इज्जत थी उसे ठेस पहुंचती थी। इस फूड स्ट्रीट से चलते वो दूसरी बार निकल आई थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, लोग घरों को जा रहे थे और फिर आधी रात तक वो अपने लिए एक जगह ढूंढ चुकी थी। एक छोटा सा सब्ज़ किता था जो रोड से हटकर बना था। वहाँ एक बेंच रखी थी
اور جو اسے چاہیے تھا وہ تھا اندھیرا۔ اس جگہ پر کوئی بھی لائٹ نہیں تھی۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اس بینچ تک آئی تھی۔ ایک دل چاہا اسی آڑ میں چھپ کر سو جائے، پھر اس خیال کو رد کر دیا نیچے اگر کچھ ہوتا تو۔ اس نے بیگ کو بینچ کے ایک جانب رکھا تھا اور پھر اس پر سر رکھ کر ٹانگیں سمیٹ لی تھیں۔ آنکھیں بند کی تو پھر سے وہ رات یاد آنے لگی۔ اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیں اور سیدھی ہو کر آسمان کے اندھیروں کو تکتی رہی۔ شاید چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ آسمان کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد کھل گئی۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیگ کھولا اور ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھا۔ وہ ابھی تک جینز شرٹ میں تھی اور اس کا لانگ کوٹ دوپٹے کو منہ تک لپیٹ کر وہ پھر سو گئی تھی۔ وہ نیند میں تھی کہ اسے لگا کوئی اس کے سر پر کھڑا آوازیں دے رہا ہے۔ علی سونے دو، بہت تکی ہوئی ہوں، نیند بھری آواز میں بولی۔ مردانہ آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کبھی تو سکون سے سونے دیا کرو۔ اب کی بار اس نے غصے سے دوپٹہ ہٹا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے سر پر پولیس والا کھڑا تھا۔ اس کی بھگ سے نیند اڑی۔ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ارد گرد دیکھا تو یاد آیا کہ گھر نہیں تھی۔ پھر گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ وہ سامنے کھڑا مرد اسے رشین میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پہلے سر پر مصیبتیں کم تھیں، آؤ تم بھی آن پڑو میرے سر پر۔ وہ اردو میں بڑبڑائی۔ وہ اب غصے سے اس کی جانب جھکا۔ مریم نے اسے ہاتھ اٹھا کر منع کرنے کے انداز میں دیکھا، پھر بیگ سے پاسپورٹ نکال کر اسے دکھایا۔ میں ٹورسٹ ہوں، پاکستانی ہوں، کل آئی ہوں۔ وہ انگلش میں بولی۔ اس نے نو انگلش کا نعرہ لگایا۔ اب تمہارے لیے رشین سیکھ کر آؤں؟ وہ جھنجھلائی۔ ٹورسٹ؟ اب وہ اسے سمجھانے کے انداز میں ایک ایک لفظ الگ الگ بول رہی تھی، جبکہ وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ تم اپنے ہوٹل کیوں نہیں گئی، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اب نہ اسے اتنی رشین آتی تھی نہ سمجھ سکتی، نہ اسے اتنی انگلش آتی تھی کہ سمجھ سکتا۔ پاس سے گزرتے ایک امریکی کو اس نے روکا اور انگلش میں کہا کہ اسے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی رشین زبان بولنے سے معذرت کر لی، پھر موبائل میں ایک ایپ کھولی اور موبائل اس کے آگے کیا کہ اس میں بولو۔ مریم نے ناسمجھی سے اس کی بات مانی۔ وہ پولیس والا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یہ صبح کے 6 کا وقت تھا۔ اکا دکا لوگ تھے باہر، ابھی شہر پورا نہیں جاگا تھا۔ مریم نے انگلش میں بات کی تو موبائل میں مشینی آواز میں رشین میں اس کی بات دہرائی گئی تھی۔ مریم سمجھ گئی تھی۔ اس نے پھر اپنی بات وہاں دہرائی اور پولیس والے نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو یہاں اپنے دوست کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ آیا نہیں تو مجھے نیند آ گئی۔ مریم نے جان چھڑانے کو جھوٹ بولا۔ رشین پولیس کی ریپوٹیشن بھی پاکستانی پولیس کی مانند تھی اور کارکردگی بھی۔ جو ایماندار تھا وہ بس تھا، ورنہ ہر بندہ پیسے لے کر کام کرتا۔ کچھ دیر وہ اسے بحث کرتا رہا۔ مریم نے پھر اس کے جذبات پر ہاتھ ڈالا تھا، جیسے دیکھیں میں ایک ٹورسٹ ہوں، یوں اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھ کر آپ اپنے ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ امریکی کھڑا ہے، یہ ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ رشین مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اب امریکہ اور رشیا کے تنازع کا تو اسے پتہ تھا۔ پولیس والے نے ایک دم سے امریکی کو گھورا۔ وہ مریم کی بات انگلش میں سن چکا تھا۔ پولیس والے کی گھوری پر فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ میں ایک امن پسند امریکی ہوں، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، میرا موبائل دیں، میں نے جانا ہے۔ پھر مریم کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ ایک طرف چل پڑا۔ مریم نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا کہا نا امریکی رشین کی تعریف نہیں سن سکتے۔ پھر وہ رشین زبان میں امریکیوں کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ مریم اپنا بیگ پیک کرتی مسکرا کر اسے ہاتھ ہلاتی نکل آئی تھی۔ توبہ! کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پھر سے فکر معاش کی تلاش میں تھی۔ آج تو سب وے استعمال کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ چلتے چلتے ٹانگیں جواب دے جاتی تو وہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیتی۔ اس کے سامنے چند بلند بلڈنگز تھیں۔ اس نے پہلی بار کسی اچھی نوکری کا سوچا تھا۔ وہ ہمت کر کے سامنے ایک کمپنی کے اندر داخل ہوئی۔ پہلے اس نے واش روم جا کر اپنا حلیہ درست کیا، پھر فائل نکال کر اسے سینے سے لگائے باہر آ گئی تھی۔ حسب معمول بالوں کو باندھ رکھا تھا۔ یہ ایک رشین کار برانڈ کی کمپنی تھی۔ اس کی انگلش سن کر ریسیپشنسٹ نے فوراً ہی اندر کال کی تھی۔ رشین لوگ انگلش زبان کو سیکھنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے اور سیکھ لیں تو بوقت ضرورت بولتے ہیں۔ انگلش کے ساتھ باقی 3 زبانوں کو ملا کر ان کی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈگری دی جاتی ہے، یعنی لسانیات کی۔ وہ اعتماد سے چلتی اندر آئی تھی۔ سامنے والا بھی اسے انگلش میں گفتگو کر رہا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی کہ وہ اسے جاب پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ بھلا ایک کیمیا دان کا بزنس میں کیا کام تھا؟ بہت خوبصورتی سے معذرت کر لی گئی۔ وہ دل برداشتہ ہوئی، لیکن پھر بھی 2-3 اور قریبی بلڈنگز میں گئی تھی۔ وہ سب کاروبار اس کی ڈگری سے ہٹ کر تھے، کوئی اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ تھی، کوئی آئی ٹی کی تھی۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی اور نوکریاں کون سا پلیٹ میں سجی ملتی ہیں، آپ خواہش کریں وہ حاضر ہوں۔ رشیا میں یہ حال تھا کہ پڑھے لکھے زیادہ تھے اور نوکریاں کم، اور پھر چھوٹے شہروں کے لوگ بڑے شہروں کو بھاگتے۔ ماسکو تو پھر مرکز تھا، بہت سخت مقابلہ تھا، نوکریاں کم اور ایک سے بڑھ کر ایک قابل امیدوار۔ ایسے میں جب کہ وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتی تھی، کہاں ملنی تھی اسے نوکری؟ اسے ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا کہ یہاں نوکری ملنا معجزہ تھا۔ سارا دن چل چل کر پیروں میں جیسے چھالے ہو گئے تھے۔ پرانے زخم بھی تنگ کرنے لگے، سائڈ کا زخم، پاؤں کا زخم، جسم کی الرجی، تنگی در تنگی۔ اور اس تنگی میں جو آسانی تھی وہ بس اس کے دل کی امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور اس سب سے نکل آئے گی، حالانکہ اس کا اب 1% چانس رہا تھا، چلتی سانسوں کی وجہ سے، ورنہ اچھے حالات کا آنا تو اس وقت یوں ناممکن نہیں لگ رہا تھا۔
جیسے سورج کا مغرب سے نکل آنا۔ لیکن وہ دن بھی تو لکھا گیا ہے نا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو بس مریم کو یقین تھا کہ اس کے بھی برے دن بدل جائیں گے، اور اب صرف امید تھی، اپنے یقین کے بلبوتے پر زندہ تھی۔ آج وہ کسی پارک میں جانے کے بجائے رہائشی کالونیوں میں گھوم پھر رہی تھی۔ رات کو کسی گھر کے آگے بنی کسی آڑ میں سو جاتی۔ دن پر دن گزر رہے تھے، حاصل وصول کچھ نہیں تھا۔ وہ رات کے وقت ایک گھر کے سامنے مخصوص وقت کو پہنچ جاتی تھی، اور وہاں ایک بلی بھی اسی ٹائم پر آتی۔ اس کے منہ میں اکثر آدھی ڈبل روٹی ہوتی جو وہ اس کے آگے رکھ دیتی تھی۔ پہلے دن جب وہ بلی اسے ملی تو اس کے منہ میں پھنسی ڈبل روٹی کو اس نے حیرت سے دیکھا۔ وہ بلی نیچے رکھ کر اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بلی سے چھین کر خود کھا لے۔ اب کیا جانوروں سے لے کر کھاؤں گی؟ اس نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا، اور وہ بلی اس کے رخ پھیرنے پر دوسری طرف سے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ ڈبل روٹی منہ سے نکال کر اس کے آگے رکھ دی تھی۔ مریم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا اور دوسرا خود کھانے لگی۔ اس دن وہ 3 دن کی بھوکی تھی، اور پھر اس دن سے وہ شہر میں جہاں بھی گھومتی رات کے وقت وہیں واپس آتی۔ پھر بلی اور وہ مل کر ڈنر کرتے۔ سارے دن میں وہی آدھی ڈبل روٹی ہی اس کی خوراک تھی۔ اس نے بھوک پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ 1-2 رشین اسکولوں میں جاب کے لیے گئی تو مسئلہ زبان کا تھا، اور نہ ہوتا تو کیا اسے رکھ لیتے؟ نہیں، ان کے پاس بہت سے امیدوار تھے۔ اب وہ گھر والے یاد نہیں آتے تھے۔ اب اپنا گھر بنانے کی دھن سوار تھی۔ حال یہ تھا کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ وہ آج کل رشین سیکھنے میں لگی تھی، لوگوں کو بولتے غور سے دیکھتی۔ آہستہ آہستہ تھوڑے بہت لفظ پلے پڑنے لگے تھے۔ مسلسل بھوک کی وجہ سے اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتی تھی۔ اچھے دن آنے تھے، رات کٹ جانی تھی، نیا سورج نکلنا تھا۔ سردیاں آ گئی تھیں، اور روز کی سردی کو کون نہیں جانتا۔ جھیلیں جم جاتی ہیں، برف باری کے طوفان آنے لگتے ہیں۔ ایسے میں مریم کا دل چاہتا کہ کوئی آگ کی جنت میں لے جائے۔ اس کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ ہر آدمی کی جنت جدا ہوتی ہے، ہر وہی چیز جنت سمجھی جاتی ہے جو پہنچ سے دور ہو۔ تب اسے ان کی باتوں سے اختلاف ہوا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آگ زندگی تھی، جنت تھی۔ کاش کہ اسے یہ جنت نصیب ہوتی۔ دن کو وہ مختلف شاپنگ مال شاپس میں ونڈو شاپنگ کے بہانے گھسی رہتی۔ وہ سب گرم ہوتے تھے، مگر رات کو ہر جگہ بند کر دی جاتی۔ وہ بیگ سے 2 بٹوں کو نکال کر انہیں اسکارف کی طرح ڈبل کر کے اوڑھ لیتی تھی۔ مائنس درجہ حرارت کی سردی میں یہ سب ترکیبیں ناکام جاتی تھیں۔ اس سردی میں یہ پاکستانی کپڑے اس کے کام نہیں آتے تھے۔ ان سے بہت بہتر یہ جینس تھی، جسے وہ ہر دوسرے دن پہن لیتی تھی۔ شاپنگ مالز کے واش روم میں کپڑے چینج کر لیتی، مگر دھونے کا انتظام کہاں سے کرتی؟ مختلف لانڈریز کو تاڑ لیا تھا۔ جب وہاں سے لگتی کہ اتنے پیسوں کے ساتھ اپنے کپڑے فری دھوئے جائیں، وہ ان سے کہتی کہ جینس شرٹ دھو کر دیں۔ اچھا ہوا تو سارے یہیں سے دھلواؤں گی۔ جو اس کی باتوں میں آتے وہیں کام بن جاتا، ورنہ سوکھا منہ لیے باہر آ جاتی۔ اس گند میں گزری رات کی وجہ سے اسے کبھی کبھار بدبو کے بھپکے آتے تھے۔ اس کا علاج اس نے فری پرفیومز میں ڈھونڈ لیا تھا۔ مختلف برانڈز میں ٹرائی کرنے کے بہانے وہ اپنا کام چلا رہی تھی۔ کبھی نہ مانگنے والی کی عزت نفس یوں خیرات پر پلتے تار تار ہو چکی تھی۔ اسے خود پر ترس آتا تھا کہ وہ کسی فقیر کی مانند خیرات پر پل رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اس چیز کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ ہر بار نئی بات اسے پتہ چلتی، اور وہ اپنے گھر کی چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کرتی۔ جب اپنا گھر بناؤں گی تو یہ بھی لوں گی۔ وہ کھانے کے شوق سے اب 100 میل کے فاصلے سے گزرتی، اور اپنا امتحان نہیں لیتی تھی۔ اور سب سے تکلیف دہ چیز، مرد کی ذہنیت۔ وہاں بھی ایسے مرد تھے جو عورت کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے نپٹنا بھی سیکھ رہی تھی۔ وہ سب سیکھ رہی تھی۔ آج کا دن بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اب گلیوں میں بلی کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اسے خود سے شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ ایک جانور کا حصہ لے کر خود کھاتی ہے۔ وہ انسان تھی، وسیلہ ڈھونڈ سکتی تھی۔ وہ جانور کہاں جاتی؟ خیر، اس کی اپنی حالت تو اس بلی سے بھی گئی گزری تھی کہ اسے جانور سمجھ کر پر ترس کھا لیا جاتا تھا۔ انسانوں کی خبر رکھنا تو عرصہ ہوا انسان چھوڑ چکے، مگر پھر بھی اسے جانور پر یہ ظلم نہیں کرنا تھا۔ اس کا دل دکھتا تھا۔ شروع میں برداشت کی اتنی عادی نہیں تھی، بلی سے لے کر کھا لیا، پھر عادت بنا لی، مگر اب اور نہیں۔ آج 14 دن تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے ایک بار پھر ایک دوسری بیکری سے جا کر بڑی منتوں سے 2 کپ کیکس ادھار لیے تھے۔ وہ نہیں دے رہا تھا، پھر اس نے اپنی طرف سے خیرات سمجھ کر دے دیے تھے، اور اس نے ادھار سمجھ کر لے لیے تھے۔ اس نے اپنی ذہن میں اس بیکری کا نام محفوظ کر لیا تھا۔ وہ گرمائش کے لیے آج غلطی سے ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مالک سے کہے کہ آج کے لیے ادھار دے، مگر چپ کر کے شیشے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ شیشے کے پار سڑک پر گری برف نظر آ رہی تھی، وہاں سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں۔ آج کے دن ٹریفک کم تھی، وجہ سردی کا معمول سے زیادہ ہونا تھا۔ ویٹر نے آ کر اس کا آرڈر لینا چاہا، اس نے ساتھی کے انتظار کا کہہ کر اسے واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر گرمائش میں بیٹھنا تھا اسے، پھر اس کی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر ایک پختہ عمر کی عورت آ بیٹھی۔ مریم نے ایک نظر پھر اس کو دیکھا اور باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کب سے اس لڑکی کو تکے جا رہی تھی۔ منہ کا افلاس اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے کپڑے بھی پرانے تھے، شکارچہ تھا۔ اس نے 2 سوپ کے پیالوں کا آرڈر دیا، پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں سے ہو؟ مریم کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ مریم نے آواز پر مڑ کر دیکھا۔
सामने बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत कीमती लिबास में। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे तोलती निगाहों से देखती रही, फिर बिना जवाब दिए दोबारा बाहर देखने लगी। उसकी अब तक की इंसानों की पहचान कह रही थी कि वो उसके लिए अच्छी नहीं थी। शुक्र के वक्त ने उसे ये सिखा दिया था। तुम मुझे अच्छी लगी हो। मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ बैठकर सूप पीऊं। सर्दी बहुत है ना? बोलकर उसने ताई चाही। मरियम ने फिर उसे देखा। इस औरत ने चेहरे पर बेरिया मुस्कुराहट सजा ली थी। मरियम उलझ गई। पहला तासुर गलत था या फिर ये? थोड़ी देर में गरम गरम फिर स्वीट सूप आ गया था। मरियम को उसकी खुशबू ने सबर की दूसरी हद पर ला खड़ा किया। इस औरत ने इस लम्हे की ताखीर को अपनी जीरक निगाहों से देख लिया था। इस लड़की ने जाने कब से सही तरह से खाना नहीं खाया। मुझे आदत है, जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, अकेले बैठकर खाने में किसी के साथ बैठने को तरजीह देती हूँ। लो पियो, यहाँ का फिश सूप बहुत मज़े का होता है। शुक्रिया, मुझे तलब नहीं। उसने सलीके से इनकार कर दिया। मेरा दिल रखने के लिए पी लो, बहुत मज़े का है। उसने कहकर सूप का एक चम्मच भरकर पिया और आंखें बंद करके उसे लुत्फ लिया। मरियम खामोशी से उसे देखती रही। सामने सूप सिर्फ एक ही हाथ के फासले पर था। हाथ बढ़ाती और पी लेती, अपनी सर्दी और भूख का इलाज करती। वैसे भी वो खातून अपनी नेक दिली का कह रही थी। उसने अपनी भूख मचाने को उस पर एतबार का सोचा। फिर उसे उससे क्या लालच हो सकती थी। कोई जॉब कहे तो नहीं करूँगी। और क्रिस्टीना वाले वाक़ये को सोचते दोहरा रही थी। भूख जीत गई थी। एक और उधार उसने अपने खाते में जमा कर लिया था। वो हाथ बढ़ाकर एक चमचा भरकर पिया और बहुत जायकेदार था। मरियम ने आंखें बंद करके इस नेमत के जायके को रूह तक महसूस किया। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत कमज़ोर लग रही हो, मगर फिर भी खूबसूरत हो। मरियम ने दूसरा चम्मच मुंह में डाला। कभी मालूम ही नहीं हुआ कि फिश सूप भी इतना मज़े का हो सकता है। मरियम सलीके से सूप पीने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जल्दी जल्दी के चक्कर में वो बदतमीज़ लगे। क्या तुम अकेली रहती हो? मरियम ने सर हिला दिया था। जॉब ढूंढ रही हो? अब के इस हलक में नवाला अटक गया था। वो औरत जवाब का इंतजार किए बगैर बोली, मेरे पास एक अच्छी जॉब है तुम्हारे लिए। तुम तो बहुत खूबसूरत लड़की हो। हैरत है किसी ने नहीं पूछा अभी तक। खूबसूरत औरत तो अपने लिए खजाना है, जब चाहे कैश करा ले। वो इंग्लिश में बात कर रही थी और इसका मफहूम बिना किसी झिझक के उसे समझ आ गया था। उसने चम्मच को प्याले में छोड़ दिया। क्या गलत कह रही हूँ? वो आगे भी बोल रही थी। मरियम ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग के अंदाज में देखा था। मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं। कुर्सी धकेल कर वो उठ खड़ी हुई। भूख के मारे एक जोर का चक्कर आया था। वो फिर भी इस औरत को गुस्से से घूरती जाने लगी। करूर किस बात का है? इतनी औकात नहीं कि किसी रेस्टोरेंट में बैठकर सूप पी सको। किस बात पर अकड़ दिखा रही हो? इस औरत ने तंज किया। और जब भूख शदीद थी तभी तुम मेरा मकसद जानती थी। इस वक्त क्यों पी लिया? अब इतनी अकड़ रही हो? वो औरत बहुत बदसूरत बोल रही थी। मरियम ने अफसोस से उस औरत को देखा। इंसान क्यों इंसान का एहसास नहीं करते? और रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर वो हलक में उंगलियां डाल डालकर कैक करने की कोशिश कर रही थी। लम्हों में सब बाहर था। क्या करते उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो औरत हैरत से शीशे के पार इस रोड के एक तरफ पड़े कचरे के ड्रम पर कैक करता देख रही थी। वो पागल थी क्या? पागल औरत, उसे अकड़ नहीं कहते, इसे ईमान कहते हैं। जो अल्लाह मुझे फिजी के आखिरी किनारे पर डूबता देखकर याद रखने वाला है, वो अब भी नहीं डूबने देगा। उधार सही मगर खा रही हूँ, कम सही मगर पेट भर रही हूँ। पागल औरत, इतना नहीं जानती कि नाक पेट से ऊपर है। इज्जत हर शय से बढ़कर है। समझती है भूख से हर इंसान को खरीदा जा सकता है। आओ मेरी भूख का मोल लगाओ। वो अपने आप से बोलती चलती जा रही थी। आंसू भी बह रहे थे और मुसलसल बोले जा रही थी। गुस्से ने सर्दी के एहसास को मुहावरा कर दिया था। आज भी वो गुस्से में चल रही थी। तब तक चलना था जब तक गुस्सा कम नहीं होता। चलते चलते वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के सामने थी। वो एक नज़र देखकर आगे चली गई, फिर एकदम से उल्टे कदम वापस आई। उसका लैपटॉप बेकार था इसके लिए, और वो अपने गुस्से को दफा करते इस शॉप में आ गई थी। लैपटॉप नया था, उसने इस्तेमाल ही कब किया था। अच्छे दामों बिक गया। उसने बेसाख्ता खुदा का शुक्र अदा किया। शायद वो इसी दिन के लिए था। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं, परदेस भी नहीं, मगर बगैर पैसों के होना बगैर सांसों के होना था। परदेस में पैसा ही सांसों का काम देता है। वो परदेस की मुश्किलात को समझ गई थी और झेल भी लिया था। फिजी में शुरू में हाथ में पैसा था। वो आराम से पिछली बातों पर घंटों उदास बैठ सकती थी, रो सकती थी, मगर भूख लगने पर खाना खरीद सकती थी। सर्दी लगने पर गर्म कपड़ा था और रहने को सर पर छत थी और सोने के लिए आरामदेह बिस्तर। तकलीफ सिर्फ पिछली बातों की थी और तो कोई तकलीफ नहीं थी। रूह छिल्ली थी, जिस्म को फिर भी राहत थी। और अब ये सब नहीं था तो उसके पास उदासी का वक्त नहीं था। उसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी थी। अब सिर्फ रूह तकलीफ नहीं थी, जिस्म को अब मुशक्क़त भी मिल रही थी। और जिस्म की तकलीफ इस कदर दिलदोज़ होती है कि जहन्नुम में भी सज़ाओं के लिए जिस्म का ही इंतखाब किया गया है, सिर्फ रूह का नहीं। इन पैसों को हाथ में लिए वो एक जगह पर बैठ गई थी। उसे रोना आ रहा था, बहुत सा, खुलकर। उसे खुद को मलामत करनी थी। यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया? मगर यह भी हकीकत थी कि उसके पास मोबाइल था और फिर अपना आप। इन पैसों को हाथ में लिए उसने हर बुरे ख्याल को झटक दिया था।
ابھی بس ایک اچھی امید کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ خوشی کے آنسو نے اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ پیسے نہیں، اس کی عزت تھی۔ اس کی عزت اسے واپس مل گئی تھی۔ آج جب اس کی ہمت ختم ہوئی تو اللہ نے یوں مدد کی تھی، عقل پر پڑے ایک اور پردے کو ہٹا دیا تھا۔ وہ 60,000 روبلز تھے۔ لیپ ٹاپ کی قیمت اس سے بھی زیادہ تھی۔ پہلے اس نے اٹھ کر ایک ٹیکسی لی، پھر ایک شاپنگ مال میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، پھر وہیں ایک ریسٹورنٹ میں جی بھر کر کھانا کھایا، پھر اس نے ہوٹل میں کمرہ لینے کا سوچا لیکن یہ مہنگا کام تھا۔ پیٹ بھرا تھا تو دماغ بھی تیزی سے چلنے لگا۔ رہائش بہت مہنگی تھی، اس کی پہنچ سے بہت دور۔ وہ رات کے لیے کہیں بھی گزارا کر سکتی تھی، مگر اب اسے بھوک کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ ہر تکلیف سے بری تکلیف پیٹ کی تکلیف تھی۔ اس نے موبائل سم لے کر اس میں نیٹ پیکج کیا تھا۔ در در رولنے کے بجائے یہ کام ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک سستے سے ہوٹل میں ایک ہفتے کی بکنگ کی تھی۔ باقی کے پیسے روز کے ایک وقت کے کھانے کے لیے رکھ دیے تھے۔ پھر آنے والے دنوں میں اس کی بری حالت سنورنے لگی تھی۔ اس نے 2 ماہ کے لیے میٹرو کارڈ بنوا لیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری ضروریات پوری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ گزرے 2 ماہ زندگی کے بدترین دن تھے۔ وہ میٹرو اسٹیشن میں بیٹھی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ نئی ہمت کے ساتھ جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ایک رشین اخبار پڑھ رہی تھی۔ مریم نے اس اخبار کو دیکھا۔ کاش کہ رشین پڑھنے آتی تو اس میں نوکریاں ڈھونڈتی۔ اس نے مایوسی سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، پھر ایک دم سے دوبارہ گردن موڑ کر اخبار کو دیکھا۔ نیچے اس کے ایڈ والے حصے میں ایک طرف بریکٹ میں اردو لکھی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر اس کو دیکھا۔ باقی سب رشین میں تھا، بس اردو لفظ ہی بریکٹ میں تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے خاتون کو متوجہ کیا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اس خاتون نے اخبار موڑ کر اس کی مطلوبہ جگہ کو دیکھا۔ مجھے اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے بتائیں، یہ کیا لکھا ہے؟ وہ بےتابی سے بولی۔ آپ فارنر ہیں؟ خاتون نے سوال کیا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ پھر اس نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہاں انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز میں اردو میں پروفیسر کی ضرورت تھی۔ مریم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے جاب مل جائے گی۔ پھر وہاں دیے گئے فون نمبر کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ اس کے پتے کو وہاں کسی سے کاغذ لے کر نوٹ کر لیا۔ وہ جہاں جاب کے لیے جانے کا سوچے بیٹھی تھی، ارادہ کینسل کر دیا۔ وہیں بیٹھ کر اس نے وہاں کال کی تو پتہ چلا کہ جاب کے لیے کال کرنے والی وہ پہلی تھی۔ انہیں پی ایچ ڈی اردو کی ضرورت تھی۔ پی ایچ ڈی نہ صحیح، ایم فل ضرور ہو۔ مریم نے سن کر بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہیں کل آنے کا کہہ کر وہ کال کاٹ دی تھی۔ کل کیوں؟ کیونکہ وہ اردو پروفیسر نہیں تھی۔ اسے اردو گرامر اور باقی چیزوں کے لیے کم سے کم ایک دن تو لازمی چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ بہت دنوں بعد جاتی اور آگے سیٹ پر ہوتی۔ اس نے وہ سارا دن اور پھر رات گئے تک پوری رات اردو کو چھان مارا تھا۔ یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا، کتابوں کو پڑھنا، انہیں یاد کرنا۔ گرامر، ضرب الامثال، غالب کے اشعار وہ یاد کرتی رہی۔ اردو میں جو بند اہم تھا اس کے بارے میں پورا نہیں پڑھ سکی تھی تو تھوڑا بہت ضرور یاد کر لیا تھا۔ اردو ادب ایک دن میں تو سمیٹنے سے رہا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ صبح اٹھ کر ایک شلوار قمیض استری کی، خالص پاکستانی حلیے میں جانا تھا، اچھا امپریشن پڑتا۔ اب تک اپنا ایک ہی بیگ ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اتنی اچھی جاب کے لیے اس طرح نہیں جا سکتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ شاپنگ سینٹر سے ایک خوبصورت پاؤچ لیتی گئی۔ موبائل، پیسے اور میٹرو کارڈ اس میں ڈال دیا تھا۔ ڈاکومنٹس فائل کو سینے سے لگائے وہ تیار تھی، خالص پاکستانی، ایک خوبصورت اور باوقار لڑکی کے روپ میں۔ 11 بجے اس کا انٹرویو تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھے اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں پوچھنے والے متوقع سوالات دہرا رہی تھی۔ پھر اس کا بلاوا آ گیا۔ اس نے ایک نگاہ آفس پر ڈالی۔ وہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ پورے آفس میں براؤن کلر کا راج تھا۔ فرش بھی جیسے لکڑی کا تھا اور دیواریں بھی یوں محسوس ہو رہی تھیں اندر آفس میں بس 2 لوگ ہی تھے۔ ایک سربراہی کرسی پر بیٹھا 50 کے لگ بھگ۔ اس کی لمبی ٹیبل کے آگے 2 سنہرے رنگ کی کرسیاں تھیں آمنے سامنے، اور ان کے درمیان میں ایک لکڑی کی ٹیبل تھی جس کی اونچائی دوسری ٹیبل کے برابر تھی۔ آفس کی سجاوٹ ترک آفس سے ملتی جلتی تھی۔ مریم نے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجا کر انہیں سلام کیا۔ دونوں نے سر ہلا کر چہرے پر خیر مقدمی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ آئیں بیٹھیں۔ سنہری کرسی پر بیٹھا بندہ 60 یا 65 کا تھا۔ مریم اس کے سامنے والی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنا پاؤچ اس نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور فائل سے سی وی نکال کر ان کے آگے کی، پھر فائل اپنی سمت سے رکھ دی تھی۔ وہ دونوں ٹانگوں کو بائیں رخ سمیٹ کر بیٹھے تھی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ نہیں چڑھائی تھی۔ سامنے بیٹھے آدمی کے چہرے پر اس کی سی وی پڑھتے ہوئے متاثر کن تاثرات تھے۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین تعلیمی کیریئر رکھتی تھی۔ آپ بہت قابل اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن شاید آپ نے پڑھا نہیں کہ ہمیں اردو کے لیے استاد چاہیے۔ انہوں نے اردو میں کہا۔ مریم جانتی تھی ان کا پہلا اعتراض یہی ہوگا، لیکن وہ ہمت کر کے آئی تھی۔ اس کے حق میں جو بات جاتی تھی وہ صرف یہ کہ وہ پاکستانی تھی اور اس کی قومی زبان اردو تھی، تو بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور غیر ملکی کیسے اچھا پڑھا سکتا تھا؟ جی بالکل، میں یہ بات جانتی ہوں، اور میں اردو پڑھانے ہی آئی ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ گھر سے لے کر باہر کالج، یونیورسٹی اور ہر جگہ اردو زبان بولی جاتی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اردو ادب کے لیے استاد چاہیے۔ آپ ایک سائنسی مضمون پڑھ چکی ہیں، آپ ادب کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟
ان کا لہجہ اس قدر خوبصورت تھا کہ ذرا بھی گمان نہ ہوتا کہ اردو انہوں نے بعد میں سیکھی تھی۔ مریم دل ہی دل میں متاثر ہوئی۔ سر، ادب سے محبت کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت تو نہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر کسی سائنسی مضمون کو پڑھ لیا جائے تو ادب سے کشش محسوس نہیں ہوتی۔ میری ڈگری بھلے کیمسٹری میں ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے اردو ادب سے محبت رہی ہے۔ اب وہ اردو ادب سے محبت کے جھوٹ کو یوں پختہ کر رہی تھی کہ انہیں غالب سے لے کر فیض تک اور میر امن دہلوی سے لے کر عصمت چغتائی تک اپنے اردو کے عشق کو بیان کر رہی تھی۔ اب پیپر تو نہیں تھا کہ وہ ساری اردو آج ہی سن لیتے۔ ہر اسٹوڈنٹ کی طرح آتے ہوئے اس نے کئی بار دعا کی کہ بس انٹرویو میں وہی پوچھا جائے جو اس سے آتا ہو۔ آج اس کی خوش نصیبی ساتھ تھی اور وہ اس سے وہی بات کر رہے تھے جو وہ جانتی تھی۔ اور جب انہوں نے ترنگ میں اسے غالب کا کوئی شعر سنانے کو کہا تو وہ پہلے گڑبڑا گئی، پھر رات جو آسان شعر یاد کیے تھے ان میں سے ایک سنا دیا۔ کھلتا کس پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ وہ تو جھوم رہے تھے۔ انہیں عرصہ بعد کوئی اردو سے محبت کرنے والا ملا تھا۔ اتنے پیارے انداز میں اردو میں بات کر رہی تھی وہ لڑکی، وہ تو اسے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ ازبک تھے، انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی کی تھی، پھر بعد میں یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ ختم ہوا تھا اور اب وہ یہاں پڑھا رہے تھے۔ روس میں کوئی اردو بولنے والا ڈھونڈنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے جیسا تھا۔ پاکستان گورنمنٹ کو تو اس بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں کہ ان کی زبان وہاں پڑھائی جاتی کہ نہیں۔ استاد نہیں تھا تو مہیا کرتے۔ اردو کا استاد انڈیا سے آ جاتا تھا، مگر روس میں یقیناً پہلی پاکستانی اردو کی استاد لگنے والی تھی، اور اب اسے اپنے پاکستان کے دوروں کا ذکر کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص کو اردو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن اندازہ ہو گیا کہ اردو کے لیے نئی استاد مل گئی تھی۔ خیر سب اتنا بھی اچھا نہیں تھا، کیونکہ اس کی ڈگری اردو کی نہیں تھی، تو طے یہ پایا کہ جب تک پی ایچ ڈی اردو کوئی نہیں آتا وہ پڑھاتی رہے گی، اور مریم نے آنے والے وقتوں میں سب سے پہلے یہی دعا کی کہ کوئی پی ایچ ڈی اردو روس میں آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ اب اس ادارے سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور اردو کے استاد کے انٹرویو کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ سو ان کے فائنل کرنے پر اسے وہاں جاب مل گئی، پھر سیلری وغیرہ فائنل کر کے اسے کل سے آنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کہ اشتہار دینے کے صرف 2 دن بعد انہیں پاکستانی اردو استاد مل گئی تھی، اور وہ زمانے کی ٹھوکروں کے بعد پاؤں تلے زمین آنے کا جشن منا رہی تھی۔ پہلی تنخواہ ملنے کے بعد وہ ہر اس دکان پر جا رہی تھی جہاں سے ادھار لیا تھا۔ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز بھی لے لیتی۔ وہ لوگ اس کے ہاتھ میں تحفہ دے کر شرمندہ ہوتے اور پھر پیسوں کے لیے انکار کر دیتے کہ انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، لیکن مریم کو کسی کے احسان نہیں چاہیے تھے۔ وہ بہت خوش اخلاقی اور احسن طریقے سے انہیں ان کے قرض لوٹا رہی تھی۔ کسی کے پاس 2 کپ کیک کھائے تھے، کہیں سوپ پیا تھا، لمبے چوڑے ادھار نہیں تھے، لیکن ان کے اتارتے وقت اسے یوں لگ رہا تھا کہ کندھوں پر بھاری بوجھ ہٹتا جا رہا ہو۔ وہ جب مسکرا کر انہیں ادھار رقم کے ساتھ تحفہ پیش کرتی تو وہ شرمندہ ہو جاتے۔ وہ ان کی بد اخلاقی کے زہر کے اپنے اچھے اخلاق سے ختم کر رہی تھی۔ کچھ دکانیں ایسی بھی تھی کہ جہاں کی وہ ریگولر بھکارن کسٹمر تھی۔ اپنے لیے شاپنگ کر کے اس نے بہت کچھ بلیوں کے لیے لیا تھا۔ راستے میں کہیں بلی نظر آتی تو محبت سے اس کے آگے کھانے کی چیز رکھ دیتی۔ وہ اس جانور کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ پھر سے اس گلی میں گئی تھی اور رات گئے تک اس بلی کا انتظار کیا۔ وہ نہیں آئی تھی۔ وہ اداسی سے اٹھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی۔ اس نے اپنا اپارٹمنٹ لینے کا سوچ رکھا تھا۔ روس میں تقریباً ہر چیز گورنمنٹ کی ہے، لیکن پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر تھا، اور ماسکو کیونکہ بڑا شہر تھا سو پورے ملک سے لوگ اچھی جابس کے لیے وہیں آتے تھے، اور پھر رہائش بھی ہونی چاہیے تھی، تو وہاں رہائش بہت زیادہ مہنگی تھی۔ لیکن مریم کو اپنا گھر چاہیے تھا۔ وہاں کے ہوٹل اور ہاسٹل بھی مہنگے تھے۔ اگر وہاں رہائش رکھتی تو اپنا گھر نہیں بننا تھا۔ وہ ہفتے کے چند دن کسی ہاسٹل میں بکنگ کر لیتی تھی، ورنہ ویسے بھی اسے باہر رہنے کا خوب تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ پیسے بچا کر اپنا گھر بنانے والی تھی۔ پھر ادارے میں ایک فرینچ ٹیچر نے کہا کہ کسی رشین فیملی کے پاس پیئنگ گیسٹ بن جائے۔ مریم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے کہنے پر اب ایک بڑی فیملی کی مہمان تھی، اور وہاں رہتے وہ رشین کلچر کو دیکھ رہی تھی۔ عموماً پاکستانی فیملیز کی طرح بڑی فیملیز تھیں، 5-6 بچے، دادا دادی کا ساتھ رہنا، جوائنٹ فیملیز۔ یہ رہائش مہنگی ہونے کی وجہ سے ہی تھا۔ پہلے جلد شادیوں کا رواج تھا، اب یہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ مشرق ہی تھا، مگر مغرب کے رنگ دکھاتا تھا۔ لباس کے معاملے میں پورا مغرب تھا اور روایت کے حساب سے مشرق۔ وہ اصل روس کو اب دیکھ رہی تھی، ایک مڈل کلاس فیملی کے ساتھ رہتے، اور اسے وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ امریکیوں کی رائے پر جائے تو روسی ذرا سنجیدہ مزاج تھے، یا پھر کسی کو دیکھ کر مسکراہٹ سے نوازنے والے۔ خیر ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کی ذاتی رائے کے مطابق وہ لوگ اچھے تھے، مہمان نواز اور بہت حد تک اپنے ملک اور شہر میں رہنے والے۔ پھر اس نے فیجی تو قونصلیٹ میں کال کر کے اپنے کیس کا پتہ کیا تھا۔ کرسٹینا بچ گئی تھی اور یہ کیس بھی اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بے حد اور بے حساب خوش تھی۔ دیر تھی صحیح، مگر اچھا وقت لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جاب کے لیے اچھا امیدوار ثابت کرنے کے لیے بھرپور محنت کر رہی تھی۔ اس کے پاس صرف 3 اسٹوڈنٹس تھے۔ ان کی اور اس کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تقریباً ہم عمر تھے، تو پہلے اسے سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے۔ پھر وہ ان کے لیے دوست بن گئی تھی۔
مگر جب ایسا ہوتا تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ شاگرد اس دوستی کی آڑ میں لحاظ اور احترام کے پردے کو ختم کر دیتا ہے، وہ احترام کی حدوں سے نکل جاتا ہے۔ مریم کے لیے پہلا تجربہ تھا اپنے کسی شاگرد سے کوئی بھی ایسی بات سننا۔ وہ غصے میں تھی۔ اسٹاف روم میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے تو ہر استاد کا اپنا آفس تھا، لیکن کبھی کبھار سب اس کمرے میں مل بیٹھ کر باتیں کیا کرتے۔ اس نے شاگرد کو تو کچھ نہیں کہا، اب بیٹھ کر اپنے آپ کو سنا رہی تھی۔ اس وقت اسٹاف روم میں ایک سینئر استاد داخل ہوئے۔ مریم نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ سر البرٹ تھے، روسی ادب میں پی ایچ ڈی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ ایک جانب رکھے صوفے پر جا بیٹھے اور سامنے میز پر رکھا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے۔ مریم نے چند گہری سانسیں لیں تاکہ غصہ کم ہو۔ ابھی کلاس میں جانا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس مریم؟ رشین میں مس کو میس بلایا جاتا ہے، جیسے ایم کے بعد آئی کی بجائے ای لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے اخبار کے ایک کونے کو فولڈ کر کے اسے دیکھا۔ مریم ان سے زیادہ خوبصورت اور رشین زبان کسی کو بولتے نہیں سنا تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا ان کے انداز میں۔ وہ زیادہ تر رشین میں ہی بات کرتے تھے۔ مریم کی رشین اب اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ وہ آرام سے بات چیت کر لیتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ اس نے بھی لفظ سر کو رشین انداز میں کہا تھا۔ وہ ہنس دیے۔ آپ میں سیکھنے کی بہت صلاحیت ہے، بہت جلد آپ ہماری زبان سیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے سراہا۔ لیکن مشکل لفظ ابھی بھی بولنے نہیں آتے۔ جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میں نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا۔ وہ اس کی تعریف پر مسکرائے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ میں سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کہیں ایک دن آپ یہیں کھڑی ہو کر ہمیں رشین زبان نہ پڑھا رہی ہوں۔ ارے نہیں سر، رہنے دیں۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس قدرے بدتمیز ہیں۔ میں کبھی بھی دوبارہ ٹیچر نہیں بننا چاہوں گی۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ابروج کہا۔ انہوں نے اخبار کو فولڈ کر کے اسے ٹانگوں پر رکھا۔ ہوا تو کچھ نہیں، بس میں نے نوٹ کیا کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرتے۔ وہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے شاگرد میری عزت نہیں کرتے۔ اس میں پہلی غلطی جو استادوں کی ہے۔ ہمارے زمانے میں معلمی پیشے کو صرف وہی اپناتا تھا جسے شوق ہوا کرتا تھا، مگر آج بہت سے ایسے استاد ہیں جنہیں شوق تو نہیں اور جنہیں شوق تو کچھ اور بننے کا ہوتا ہے مگر استاد بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہیں کوئی نوکری نہیں ملتی تو پیسہ بنانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ پھر جس کا شوق نہ ہو وہ کام اچھے سے ہوتا بھی نہیں، کیونکہ اس میں انسان کا خلوص نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے پیشے سے مخلص نہ ہو وہاں عزت نہیں ملتی۔ پیسے کے لیے جاتے ہیں تو بس پیسہ ہی ملتا ہے، اور پھر یہاں چاند سورج کی مثال دی جاتی ہے، اکٹھے نہیں آ سکتے۔ ایسے ہی بنا خلوص کے لیے آنے والوں کو معلمی پیشے سے صرف پیسے ہی ملتے ہیں، عزت نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھانے کے لیے آسان الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ مریم کی حالت تو یوں تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا وہ جانتے تھے کہ وہ بھی پیسے کے لیے آئی تھی یا ایسے ہی رینٹ ملی بات کر رہے تھے؟ سر، اس کا مطلب اگر انسان معلمی پیشہ اختیار کرے تو پیسوں کی تمنا نہ کرے، اور پھر اس کی معاشی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اس کی بات سن کر وہ یوں ہنستی ہے جیسے کسی نادان بچے کی بات سن کر کوئی ہنستا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھی نہیں۔ جب آپ کسی پیشے کو اپنا شوق بنا لیتے ہیں تو وہاں سے عزت کے ساتھ پیسہ بھی ملتا ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ استاد کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جب آپ کے پاس بھیج رہے ہیں تو وہ دن کا بہت سا حصہ استاد کے ساتھ گزار رہا ہے، تو ایسے میں صرف نصاب نہیں پڑھایا جاتا، ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی استاد پر آ جاتی ہے۔ گھر کی نسبت بچہ تعلیمی ادارے میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اور یہاں کے استاد وہ ملتے ہیں جو پیسے کے لیے آئے ہوں۔ جنہیں کسی اور پیشے میں اچھے پیسے ملیں تو وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ جن کی زندگی کا مقصد صرف خود کو کسی مقام پر لے جانا ہوتا ہے، وہ صرف اپنے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ملتا ہے تو اڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کے جگر گوشے ان کے پاس تربیت کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک لالچی کبھی اچھا استاد نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا کا سب سے مقدس کام ہے، اس میں اگر محبت اور خلوص نہ ہو پھر ایسا حال ہوتا ہے جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ ایسے استاد پھر ایسے ہی شاگرد بنا سکتے ہیں۔ مریم بالکل چپ بیٹھی تھی، پھر چہرے پر زبردستی پھیکی مسکراہٹ سجائے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کو وہ اکیلی بیٹھ کر اپنا حساب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی معاشی ضروریات کے لیے گئی تھی وہاں، لیکن وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کی زندگی سے اچھے استاد کا حق نہیں چھین سکتی تھی، اور اگر وہ اچھی استاد نہیں بن سکتی، اس کے اندر اس معلمی پیشے کا خلوص اور احترام نہیں، تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی نہیں، چند دن اور مشکل ہو جائیں گے، مگر کئی انسانوں کو اس سے بہتر استاد مل سکتا تھا۔ صرف اپنے بھلے کے لیے کسی اور کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، دیر سے صحیح مگر اپنے کسی شعبے میں کوئی کام مل ہی جائے گا۔ کیا میں اپنے موجودہ پیشے سے مخلص ہوں؟ وہ اپنی عدالت میں کھڑی تھی۔ وہ کڑی جج تھی خود کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں پیسے کے لیے گئی تھی، مگر میں نے ہر دن انہیں اپنانے کے لیے محنت کی ہے۔ میں اب تک خود کو اس نوکری کے لیے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اب میں خود کو ایک اچھی استاد بنانے کے لیے محنت کروں گی۔ میں اپنے پورے خلوص سے اس پیشے کو اپناؤں گی اور جی جان لگا دوں گی۔ معلمی پیشہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، میں اس کی حرمت پامال نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ خود سے عہد کر رہی تھی۔
پورا 1 سال پیسے جوڑ جوڑ کر وہ اپنا گھر بنا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا اور 1 سال کے ایگریمنٹ پر ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس وقت وہاں کوئی سامان نہیں تھا۔ سارے پیسے وہ اس سے لینے میں لگا چکی تھی۔ وہ خوشی سے اس کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا گھر، کتنا سکون ہے یہاں۔ اس نے درمیان میں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے بازو پھیلا لیے۔ پھر اس کے بعد سے وہ اس گھر کے لیے ایک ایک چیز جوڑتی رہی۔ زندگی میں خوشیاں تو نہیں آئی تھیں، مگر اب وہ اتنے میں ہی خوش تھی کہ وہ عزت کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ 2 دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اندر سے ڈر گئی تھی۔ اب آگے تو زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ مزید اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی مصیبت کو جھیل سکتی۔ 1-2 بار چپکے سے گردن موڑ کر اس نے دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ کہیں فیجی مافیا والے تو نہیں تھے؟ انہیں کیا معلوم میں کہاں ہوں؟ ابو یا علی؟ ناممکن، وہ بس پاکستان تک ہی ڈھونڈیں گے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مریم ملک چھوڑ چکی ہے۔ حاشر، آخری نام ذہن میں آیا۔ چند لمحے کو سانسیں رکی تھیں۔ وہ طلاق دے چکا ہے، وہ کیوں آئے گا؟ اس کا کیا واسطہ؟ وہ اپنی ہر سوچ کو خود ہی رد کر رہی تھی۔ پھر اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان گزرے 1.5 سالوں میں وہ ماسکو کی گلیوں سے خوب واقف ہو چکی تھی۔ بہت سی گلیاں عبور کر کے وہ ایک ٹیکسی کر کے گھر آ گئی تھی، لیکن یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں تھا۔ اگر وہ کل بھی یوں ہی اس کے پیچھے آیا، کہیں گھر تک نہ پہنچ جائے۔ وہ سوتے سے اٹھ کر جلدی سے بھاگی، ساری کھڑکیاں چیک کی تھیں، دروازے کے آگے گھسیٹ کر ایک بھاری چھوٹی الماری لگا دی تھی، مگر پھر بھی اس رات کے خوف اس سے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے دن گھر سے نکلنے سے پہلے وہ سوچتی رہی اپنے بچاؤ کے لیے کیا ترکیب اختیار کرے۔ اس نے فریج کھولا اور کتنی ہی دیر پر رکھی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ بالٹوں پر نظر پڑی، اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اب وہ تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر نکلنے سے پہلے نادیدہ دشمن سے لڑنے کے لیے اچھی طرح تیار ہو کر نکلی تھی۔ آج رات کو اس نے مسز اینا کے گھر پر ڈنر پر جانا تھا اور بہت ٹیچرز مدعو تھے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں اسے پھر محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس وقت وہ ایک رش والے ایریا سے گزر رہی تھی۔ رات کو 10 بجے وہاں سے فارغ ہو کر جب وہ نکلی تو ایک ٹیچر نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ باہر کا موسم تھا، بہت خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ اس کا پیدل چلنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے بندے کو بھول چکی تھی۔ اس ڈنر نے اس کا موڈ اچھا کر دیا تھا۔ وہ بھی پر رونق علاقے سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے کم روشن گلیوں میں آئی تھی، اسے اپنے پیچھے واضح قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ مسکرائی، جو بھی ہو آتے رہو، آج تو تمہیں خوب سبق سکھاؤں گی۔ وہ جو بھی تھا یا تو بیوقوف تھا یا پھر اسے ڈرانا چاہتا تھا، ورنہ قدموں کی آواز پیدا کیے بنا آتا۔ مریم نے کندھوں پر لٹکے بیگ کو اتار کر سامنے کیا۔ اب وہ اس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ملائی نہیں تھی، اور اسی وقت پیچھے سے آتے ایک شخص نے ایک دم سے جھپٹ کر اس کے بیگ کو دبوچنا چاہا۔ مریم نے ایک دم ہی مٹھی میں سے نمک مرچ کا مکسچر اسی تیزی سے اس کے منہ پر اچھال دیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوا اور اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو پنکھے کی طرح جل رہا تھا۔ یہ مکسچر اس کی آنکھوں میں گیا تھا۔ مریم نے جلدی سے دوسری مٹھی بھر کر اس کے آگے کی اس کے کھلے منہ میں ٹھوسی۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا، اور انہیں انڈین مرچوں کی تیزی کا کیا معلوم؟ ہاں بھلا انہیں کیا معلوم؟ وہ تو کر رہا تھا، ایک تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور منہ میں مرچیں بھر گئی تھیں۔ مریم نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ مریم نے بیگ سے ایک تیز چھری نکال کر اب اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ اگر اب بھی وہ کچھ کرتا تو وہ اسے زخم دے دیتی، مگر وہ بیچارہ ان مرچوں سے بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ پانی مرچوں کی وجہ سے بیچارہ توتلا ہو رہا تھا۔ اب کیوں پانی؟ کوئی نہیں ملنا پانی۔ وہ اسی طرح چھری بڑھائے کھڑی تھی۔ خبردار بھاگنے کی کوشش کی، چھری تمہارے پیٹ میں ڈال کر اس پر بھی نمک مرچ ڈال دوں گی۔ بیٹھے رہو آرام سے۔ وہ نیچے گر کر اب بے حال ہو رہا تھا۔ مریم کی رشین زبان میں دھمکی تھی، اسے خوب سنائی دی۔ جلتی بجھتی آنکھوں کے ساتھ وہ بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ خونخوار لڑکی اس کے پیٹ میں بھی وہ مکسر گھسا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پولیس وہاں آ گئی، اور پھر وہ دونوں ہی پولیس اسٹیشن میں تھے۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھا میں اکیلی تو آسان شکار ہوں، لیکن میں نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ یہ زہریلی عورت ہے۔ ہائے کوئی پانی پلا دو، میں مر جاؤں گا۔ وہ کب سے یہی صدائیں لگا رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس کی نہیں سنی۔ اس نے غصے سے اس زہریلی عورت کی صدا پر اسے گھوڑا تھا۔ وہ 20-21 سال کا لڑکا تھا۔ سر کے بال ہلکے بھورے تھے اور بہت گوری رنگت تھی۔ قد مریم کے برابر تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور دوسری جانب اسے لے گئے تھے۔ اب مریم ایک آفیسر کے سامنے بیٹھی اپنا بیان دے رہی تھی۔ کیا پہلے اس لڑکے نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں تھا۔ آج میں اپنی کولیگ کے گھر سے ڈنر کر کے آ رہی تھی کہ اس نے اندھیری گلی کا فائدہ اٹھا کر میرا بیگ چھیننا چاہا۔ ایک جانب اس کے بیگ کی تلاشی ہو رہی تھی، جہاں سے 2 کتابوں اور لیکچر نوٹس کے ساتھ ساتھ مالٹے، امرود اور ایک کاغذ کی پڑی سے نمک مرچ کا مکسچر نکلا تھا، اور ایک تیز دھار چھری۔
وہ سبزی کاٹنے والی مگر تیز تھی بہت۔ پھر وہ ساری چیزیں ایک افسر نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ کیا ہے یہ سب؟ جی، اس نے اعتماد سے جواب دیا، چھری ہے اور نمک مرچ کا مسکر۔ وہ بکڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے مالٹے اور امرود بہت پسند ہیں، ٹیچر ہوں، آدھا دن باہر گزرتا ہے تو کچھ اور کھانے کے بجائے اپنے فیوریٹ فروٹس کھاتی ہوں، اور میں بہت مہذب لڑکی ہوں، فروٹس کاٹ کر کھانا پسند کرتی ہوں، اس لیے چھری ساتھ رکھتی ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے میرا پاسپورٹ دیکھا کہ میں پاکستانی ہوں، تو مجھے بتانے دیں کہ ہمارے ہاں امرود اور مالٹے کاٹ کر ان پر مکسچر لگا کر ہی کھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ ٹیکا کھاتے ہیں۔ مریم کا اعتماد دیکھنے کے قابل تھا۔ تو وہ اس لیے چیخ رہا تھا کہ آپ نے اس پر مکسچر ڈالا؟ میں اس وقت مالٹے کاٹ کر کھانے والی تھی، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اب بندہ اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی کرتا ہے نا۔ اس کی معصومیت پر اس وقت فدا ہو سکتا تھا، مگر وہ پولیس والے سب میں آنے والے نہیں تھے۔ وہ اسی طرح کڑے تیوروں سے اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں یہاں ایک استاد ہوں، میری معاشرے میں ایک عزت ہے۔ اگر روس میں اتنے استادوں کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا تو آپ بتا دیں۔ کوئی بھی غیر ملکی آ کر کسی استاد کو ہراساں کر سکتا ہے، اور پھر اس انسان کو غلط کہنے کے بجائے استاد کو غلط کہا جا رہا ہے، انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے۔ واہ، میں تو روس کے قانون کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں باہر سے آئے مہمان اور استاد کی کوئی عزت نہیں۔ ان کے مسلسل سوالوں کے بعد وہ بالآخر جھنجھلا کر بول اٹھی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھا افسر ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بس جرم کی روک تھام کے لیے اس طرح سے سختی سے سوال کرتے ہیں۔ تو مجرم سے کریں، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ پھر مریم نے اپنا ایک الگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسے اس شخص سے خطرہ تھا، آنے والے وقتوں میں اگر اسے کوئی بھی جانی اور مالی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا، اور اگر وہ شخص اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے قاتل کے لیے ایک ہی سزا تجویز کرے گی کہ اس کو کوبرا سانپ سے ڈسوایا جائے۔ نیچے اپنا نام لکھ کر اس نے کاغذ افسر کی جانب بڑھا دیا، جو زیر لب ہنستے اس پاگل لڑکی کا بیان پڑھ رہا تھا۔ آخری لائن پر اس نے بامشکل اپنا کہکا روکا۔ وہ ایسے پاگلوں سے روز نمٹنے کی عادی تھے، اس جیسے کئی نمونے پھرتے تھے وہاں۔ پھر اس کے اٹھنے سے پہلے اس لڑکے کو وہاں لے آئے تھے۔ اس کی حالت اب بہتر تھی۔ مریم نے نخوت سے منہ پھیرا۔ مجھے زہریلی عورت کہا، اب تم خود کو کوبرا کے زہر سے مرواؤ گے؟ اس نے جان بوجھ کر مجھ پر نمک مرچ ڈالی ہے، یہ زہریلی عورت ہے۔ وہ پھر سے چلایا تھا۔ مریم جو اٹھنے لگی تھی، اس نے بیگ کندھے سے اتار کر اس میں سے ایک مالٹا نکالا۔ رکیں، میں اپنی سچائی ثابت کر دیتی ہوں۔ اس نے مالٹے کے 2 حصے کیے، پھر پوڑی سے مکسچر نکال کر چٹکیوں سے بھر کر مالٹے کے اوپر دونوں حصوں پر لگا لیا تھا، اور ایک حصہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جا کر اسے نچوڑا۔ آئی! رس کتنا کھٹا تھا، اور مرچ کی تیزی نے اس کی زبان پر تو آگ لگا دی تھی، لیکن وہ ضبط سے مسکرائی۔ دیکھا، ہمارے ہاں مالٹے ایسے کھائے جاتے ہیں۔ زبان چل رہی تھی، پھر وہ بنا کچھ کہے مڑی۔ مس، اپنے مالٹے کا دوسرا حصہ بھی لیتی جائیں۔ افسر نے مسکرا کر پکارا۔ وہ پلٹی اور زبردستی مسکرائی، جھک کر مالٹے کا دوسرا حصہ اٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ خدا کرے تم سب کے سب مر جاؤ۔ وہ باہر نکل کر ایک دیوار سے ہاتھ ٹکائے انہیں کوس رہی تھی۔ مرچوں نے زبان کا برا حال کر دیا تھا۔ 3 دن بعد وہ لڑکا اس کے پھر پیچھے تھا۔ مریم کے بیگ میں ہاتھ جاتے دیکھ وہ چلا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مت کرو، میں اب چوری کرنے نہیں آیا، میں تو تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میری حفاظت کرو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جو تم وہاں بیان دے کر آئی ہو، اس کے بعد تو میں نے آنا ہی تھا۔ یعنی تمہاری کہیں بھی دشمنی چل رہی ہو، نام تو تم میرا ہی دے آئی ہو نا۔ اس کے بعد میں اپنے بچاؤ کے لیے اور کیا کر سکتا تھا؟ یہی کہ تمہاری حفاظت کروں، تاکہ نہ تم کسی مصیبت میں پھنسو نہ ہی میں۔ چلاک عورت! مریم اب اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹا تھا، مگر تو تڑاک کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ روسی ہو؟ نہیں، آذربائیجان سے ہوں۔ روسی زبان کیسے جانتے ہو؟ جیسے تم۔ وہ لڑکا اس سے جلا ہوا تھا۔ تمہیں کس نے میرے پیچھے لگایا تھا؟ میری بدنصیبی نے۔ تم نے مجھ سے میری آزادی بھی چھین لی۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں اور پیچھے تم مر گئی تو مجھے کو کوبرا سانپ سے ڈسوا دیا جائے گا۔ اب کہ مریم کو ہنسی آ گئی تھی۔ دیکھو، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میرے خلاف کمپلین واپس لے لو، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں، ہر وقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اتنے بیوقوف ہو کے بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ تمیز سے بات کرو۔ وہ سر جھٹک کر چلنے لگی۔ ایک تو عمر میں چھوٹے لوگ جب تو تڑاک کریں تو دل چاہتا ہے کہ ایک تھپڑ رسید کیا جائے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اب وہ بھی اس کے برابر چل رہا تھا۔ مریم نے رک کر اسے گھورا۔ میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر چلنے لگی تھی۔ وہ ڈھیٹ پھر بھی ہم قدم تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا، ٹریفک رواں دواں تھی، اور وہ پیدل چلنے کی شوقین اگلے اسٹاپ پر میٹرو استعمال کرنے والی تھی۔ چلتے چلتے وہ اب سورج کے سامنے تھی۔ اس نے ہاتھ کی آڑ بنا لی تھی تاکہ دھوپ آنکھوں میں نہ جائے۔ ویسے میں نے تو سنا تھا کہ پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں، لیکن تم نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ کس سے سنا تھا؟ ارد گرد ٹریفک کا شور تھا۔ میرا ایک پاکستانی دوست تھا، اس سے۔ وہ کہتا تھا پاکستانی لڑکیاں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چپکلی دیکھ لیں تو چیخیں مار کر بھاگ جاتی ہیں۔
سنو، کیا تم واقعی پاکستانی ہو؟ وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مریم نے دھوپ سے تنگ آ کر بیگ سے سن گلاسز نکال کر لگا لیے تھے۔ تم نہ جانے کن زمانوں کی باتیں کر رہے ہو۔ شاید سن 1880 میں ایسا ہوتا ہوگا۔ پاکستان کی لڑکیاں بہت بہادر ہوتی ہیں، اپنا ہر کام خود کرتی ہیں، اور ڈر، یہ چھری چاقو چلانا تو ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ کاکروچ اور چھپکلیاں، یہ چیزیں ہی کیا ہیں؟ ہمیں تو سانپ سے ڈر نہیں لگتا، نہ مگرمچھ سے۔ پتہ نہیں تم کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو۔ وہ مریم عالم تھی جو اپنے آپ میں لوٹ آئی تھی۔ لیکن پاکستان تو 1947 میں بنا تھا نا؟ اسی لڑکے نے جیسے اس کا جھوٹ پکڑا۔ مریم نے کندھے اچکائے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، پاکستان میں تو کبھی ڈرپوک لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوئیں۔ تم شاید 1880 کی بات کر رہے ہو۔ تب تو پاکستان ہی نہیں بنا تھا، تو ایسی لڑکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس زمانے میں ایشیا کی لڑکیاں سنا ہے ایسی ڈرتی تھی، کسی بھی چھوٹی سی بات پر چیخ پڑنا، پھر پورے گھر کو اکٹھا کرنا، ایک چپکلی دیکھ کر رونا دھونا۔ وہ مزے سے اسے بتائی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پاکستانی دوست کو کوس رہا تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں، اس لیے وہ 2 دنوں سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، کنفرم کر رہا تھا کہ اکیلی ہی ہے، پھر اس کا بیگ چوری کرے گا۔ اور کیونکہ وہ پاکستانی لڑکی تھی، چیخنے کے بعد بے ہوش ہو جاتی، مگر نہیں، اس کے دوست پر لعنت تھی جس نے اس سے غلط بیانی کر کے اسے پھنسا دیا تھا اور اسے اپنے پیچھے آنے کی وجہ بتا چکا تھا۔ بھوکا تھا اس لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن میٹرو میں اسے دیکھا، لباس سے پہچان گیا تھا کہ پاکستانی لڑکی ہے، پھر اسے ہی ٹارگٹ کرنے کا سوچا کیونکہ آسان ہدف تھی وہ۔ اسے پہلے چوری کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے 2 دن سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ تم کیوں آئے ہو روس؟ وہ دونوں اب میٹرو میں تھے۔ مریم نے جان لیا تھا کہ وہ لڑکا اس کے لیے بے ضرر تھا، اگر نقصان پہنچانے کی غلطی کر بھی لیتا تو زندہ نہیں بچتا۔ چچا کے گھر پلا بڑا تھا، اس کی بیوی نے چوری کا الزام لگا کر نکال دیا، پھر پیسے کچھ نہیں تھے، ایک ٹرک میں چھپ کر یہاں آ گیا اور جیب خالی ہونے پر چوری کا سوچا۔ اس لڑکے نے چند جملوں میں اپنا درد بیان کر دیا تھا۔ پھر مریم نے اسے اتنے پیسے دیے کہ آرام سے کئی دن کھا لیتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عادت سے مجبور ہو کر اپنی ایک کلیگ کی مدد سے اسے ایک اسٹور میں جاب دلوا دی تھی۔ انسان جو بھی کر لے، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں۔ مریم عالم ایسی ہی ہمدرد فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی، دوسروں کے غم سن کر اپنے دکھ بھرے مشکل دن بھلا دیے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، مگر اس کی مدد کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی، وہ اپنے آپ میں لوٹ رہی تھی۔ حاشر مریم کو چھوڑ کر دوبارہ پولیس کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ آج پھر نئی فائلز کھل رہی تھیں، اس کے ساتھ پکڑے جانے والی لڑکیوں کے ڈیوائسز سے بھی بہت کچھ نکل رہا تھا۔ وہاں بیٹھے مرد حیران تھے، عورت اس حد تک بھی گندگی میں جا سکتی ہے؟ وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ جرم تو ناقابل معافی تھا، باقی لڑکیوں کے لیے کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ سب لڑکیاں لاوارث تھیں، پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی تھی اور اب تھک چکی تھی۔ پھر اس کے بعد پولیس نے ایک دو اور جگہوں پر چھاپے مارے تھے، مردوں کے ساتھ بہت سی خواتین بھی پکڑی گئی تھیں، ایک نئے آنے والوں میں بول پڑی تھی۔ یہ سب مریم عالم کے کہنے پر ہوتا تھا۔ وہ اتنی مار کھانے کے بعد اپنا منہ کھول چکی تھی۔ حاشر تو پاگل ہوا تھا، وہ اندر جا کر اس عورت کا منہ توڑ دینا چاہتا تھا، مگر پولیس والوں نے اسے باہر بھیج دیا۔ اب بتائیں میر صاحب، اب گواہیاں بھی ملنے لگی ہیں۔ ایس پی تن سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ پوری دنیا بھی کھڑی ہو کر کہنے لگے تب بھی میں نہیں مانوں گا، یہ جرم اس نے کیا ہے۔ میں انسانوں کی اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ ان کے چہروں کے پیچھے چھپی اصلیت جان لوں۔ 7 ماہ تک وہ میری بیوی رہی ہے، اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا۔ صحیح بات تو آپ نے خود کہہ دی، صرف 7 ماہ سے اسے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہو، آپ کی معاشی حیثیت کو دیکھ کر آپ کو بھی پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ ایس پی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اسے میری آخری وارننگ سمجھو، یاد رکھو وہ عورت جب تک میرے نکاح میں ہے وہ میری عزت ہے۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایس پی اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، اب تک اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا اس کا بہت اثر و رسوخ تھا، اور اسے پنگا لینے کا مطلب اپنا خاندان تباہ کرنا تھا۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں اسے جا کر مارتا تو بچانے بھی کوئی نہیں آتا۔ حاشر اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اسے کسی طور سکون نہیں تھا، خدا جانے زندگی میں سکون پھر کب آنا تھا۔ زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی، یوں تھا کہ جیسے کسی نے زندگی کے پرسکون تھال کو الٹ کر رکھ دیا ہو، ہر چیز بکھر رہی تھی، اس کا دل جل رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ اپنے خاندان کو نہیں بتا پایا تھا، یہ بتانے کی بات تھی بھی نہیں، اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی پر لگے جھوٹے الزامات کی بھنک بھی کسی کو پڑے، مگر یہ ناممکن تھا۔ 1 ماہ کے اندر بابا جان کو پتہ چل گیا، ان کے اپنے ذرائع تھے، پھر اس کے باقی بھائیوں کو بھی اپنے مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ وہ خاندان کے سارے مرد سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ عاشر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے بہت بے چین بیٹھا تھا، وہ سب اسے تسلیاں دے رہے تھے، اس مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ اس کا ایک بھائی بول اٹھا تھا، ادا ہو سکتا ہے وہ واقعی آپ کو پھنسانے آئی ہو، ایسے بھی تو کئی واقعات ہیں دنیا میں۔ حیدر، وہ ضبط سے اسے دیکھنے لگا۔ حیدر تم چپ رہو، اس کے بڑے بھائی نے اسے ڈانٹا۔ حیدر چپکا ہو گیا، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ 7 ماہ پہلے ملنے والی لڑکی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ٹکرائی ہو، ان کے خاندان کا نام خراب کرنے کے لیے ان سے رشتہ جوڑا ہو، مگر وہاں تو کوئی اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔
تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے ایک سوتیلے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ حاشر نے اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ خواتین تک یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا۔ ان کے گھر کی عورت کا یوں تھانوں میں نام آیا تھا۔ اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور اگر جرم کی نوعیت کوئی پوچھ لیتا تو پھر موت تھی۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ غیروں کا کیا معلوم کیسے ہوں، وہاں بیٹھے ہر شخص کی اپنی رائے تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ بھی اس کے خاندان کا حصہ تھے، ان کی بھی تو عزت تھی۔ وہ نینا اور ناز جب اگلے سیمسٹر کے لیے وہاں پہنچی تو حاشر نے انہیں ہاسٹل جانے سے منع کر دیا تھا۔ گھر کے قدرے الگ حصے میں دونوں کے لیے روم سیٹ کروا دیا گیا، اور جس دن وہ یونی پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بھائی شادی کی تاریخ آگے کرنے کو کیوں کہہ رہا تھا۔ جب بھی اماں کہتی کہ چلو اب شادی کی تاریخ لینے چلیں، وہ اپنی مصروفیات کا بہانہ کر دیتا، ابھی شادی کے لیے ٹائم نہیں۔ بابا جان بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کے ہاسٹل کی ایک لڑکی مل گئی تھی جس نے بتایا مریم کو پولیس لے گئی تھی، بہت گندے الزام لگا رہے تھے اس پر کہ وہ اچھی نہیں ہے، اور بولتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی بات کے بعد نینا نے اسے وارن کر دیا کہ یہ بات اور کسی کو نہ بتائے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مریم ایسی تھی، اگر تھی بھی تو ان کے خاندان سے جڑی تھی۔ یوں ہر دوسرا شخص اگر اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتا رہتا تو ان کے خاندان کی عزت کا تو جنازہ ہی نکل جانا تھا۔ ایک بات تو بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی، اپنے خاندان کی عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہے۔ ذاتی اختلافات کے باوجود باہر کے کسی شخص کو اپنے خاندان کے فرد پر بات نہیں کرنے دینی۔ وہ لڑکی اس کی وارننگ سے ڈر گئی تھی۔ میری بات سنو، دوبارہ یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گی۔ سارے ہاسٹل کو پتہ ہے۔ یونی کو تو نہیں پتہ نا، اور اگر کسی کو ہے تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اگر اس نے کہیں بھی جا کر کوئی سرگوشی کی تو میں اسے بتا دوں گی کہ نینا میر کس کو کہتے ہیں۔ غور سے سنو، مریم عالم میری بھابھی ہے، میرے خاندان کی عزت، جو میرے خاندان کی عزت کو سرعام اچھالے گا اسے پھر اس کی اوقات بتا دی جائے گی۔ اپنا منہ سی لو، جا کر ان سب کو بتا دو جنہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ان دونوں سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حاشر کو بلا لیا تھا، انہیں گھر جانا تھا۔ ناز چپ تھی۔ جب حاشر لینے آئے تو نینا کو کے پوچھنے پر وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ انہیں کس نے بتایا؟ پھر پوری بات پتہ چلنے پر حاشر لب میچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے تھانے سے نام نکلوا لیا تھا، جو دیکھ رہے تھے ان کی زبانوں کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ادا، آپ فکر نہ کریں، یہاں یونی میں دیکھ لوں گی۔ حاشر نے محبت سے بہن کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ایسی محبتیں نایاب ہوا کرتی ہیں، بہت نایاب۔ وہ مریم کے لیے اس لیے لڑ کر آئی تھی کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ جس سے محبت ہو ان سے منسلک لوگوں سے بھی محبت رکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر یہ ان کے خاندان کا شیوا تھا۔ اتنے ٹینشن بھرے دنوں میں بس یہی ایک اچھی بات ہوئی تھی۔ آپ کی بھابھی سے بات ہوئی؟ وہاں تو آپ کو پتہ ہے موبائل نہیں ہوتا ہمارے پاس، کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ نہیں، اس کا موبائل یہی ہے، اس کے گھر والوں سے رابطہ ہے، ٹھیک ہے وہ۔ پھر بہنوں کا گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آ گیا تھا، اور پھر ہوا یوں کہ ان کے خاندان میں یہ بات پھیل گئی۔ حاشر تو غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ اماں، ادی، زہرا، رقیہ سب ادھر آن پہنچی تھیں۔ وہ نینا سے پوچھ رہا تھا گھر والوں کو کس نے بتایا؟ وہ بھائی کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ناز تو تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ اس نے صرف اپنی ماں کو بتایا تھا۔ انہوں نے فٹ سے سوتن کو تانا دے ڈالا اور ادی زہرا کو بھی بتا دیا تھا۔ پھر رہا کیا تھا، گھر کی عورتوں سے لے کر ملازماؤں تک بات پھیل گئی تھی، اور ان سے پھر ان کے پورے علاقے میں کوئی ان کے پاس افسوس کے لیے آ رہا تھا، کوئی یہ بتانے کہ انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ سوچا خود جا کر پوچھیں۔ حاجرہ بی بی تو رونے لگ گئیں۔ پھر اپنے سوتیلے بیٹے کے ہمراہ وہ سب اسلام آباد آئی تھیں۔ یہ کام بس 2 دن میں ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، عورتوں سے زیادہ تیز سروس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ حال یہ کہ گولی اندر دم باہر۔ حاشر تو ویسے ہی مصروف تھا، بزنس کو تو سرسری ہی دیکھ رہا تھا آج کل، لیکن پھر بھی آفس جا رہا تھا۔ وہاں سے پولیس اسٹیشن سیاسی کاموں کو سٹاپ کیا ہوا تھا۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی عورتوں نے کیا کام کر دکھایا تھا۔ جب خبر ہوئی پانی سر سے اونچا جا چکا تھا۔ علاقے کے کمی کمین بھی اس کی بیوی پر باتیں کر رہے تھے، دبے لفظوں میں صحیح۔ اس کی بیوی کا نام مردوں میں آ گیا تھا۔ وہ مر جانے کو تھا، یہ آخری حد تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا تھا، بس آنسو نہیں جھلکے تھے، باقی تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی، اتنی ذلت اور رسوائی۔ پھر نینا نے آ کر بتایا کہ ناز نے اپنی ماں کو بتایا تھا۔ پھر انہوں نے جان بوجھ کر پورے خاندان میں اور نوکروں تک بات پھیلا دی۔ نینا کا چہرہ ستا ہوا تھا، وہ رو رو کر آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ناز ان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، اور ناز روئے جا رہی تھی کہ اسے کیا معلوم تھا اس کی ماں بات کو اتنا پھیلا دیں گی۔ سوتن کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی بہوؤں کو ساتھ بچھا کر گھر کی نوکرانیوں کی اسی کمرے میں مختلف ڈیوٹیاں لگا کر انہوں نے حاجرہ بی بی کو خوب ہی ذلیل کیا تھا۔ مقصد بات پھیلانا تھا۔ دیکھو میری بہویں اچھی ہیں، تم غیروں تک چلی گئیں، مگر گند اٹھا لائیں۔ حاشر دونوں ٹانگوں کو مسلسل حرکت دیے جا رہا تھا۔ نینا بھائی کو بتا کر ضبط کرتے باہر آ گئی تھی۔ ان کا خاندان برباد ہو چکا تھا۔ اس کے سردار بھائی کی پگ میلی ہو گئی تھی۔ ان کے خاندان کی عورتوں کے تو نام بھی باہر پتہ نہیں چلتے تھے، آج نام کے ساتھ لگے داغ بھی باہر چلے گئے تھے۔ بس اسی کو موت کہتے ہیں۔ کیا موت اس سے زیادہ بدصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں اس کے کمرے میں آئیں تو ان کی حالت بہت خراب تھی، روئی روئی آنکھیں وہ انہیں دیکھتے اٹھ بیٹھی تھیں۔
नैना, मेरे बेटे को मार दिया उसने, उसकी हालत नहीं है। मुझसे उसके चेहरे पर नहीं देखा जा रहा, मेरा दिल फटा जा रहा है। ये क्या हो गया हमारे साथ। उनके घर मौत का ही समा था, जैसे किसी की मैयत घर पड़ी हो और घर वाले तकलीफ के मारे रो रो कर ना थकते हों। अम्मा, भाभी ऐसी नहीं है, उनको किसी ने बसाया है। वो माँ का हाथ थाम कर बोली। अरे भाड़ में जाए जैसी भी है, मेरे बेटे से तो मंसूब ना होती। वो रुकैया का बेटा बाहर कह रहा था कि सब सबूत उसके खिलाफ हैं, बस हाशिर ही नहीं मान रहा। उनके फिर से आंसू बहने लगे। कितनी बार मना किया था, सौतेली बहन है, उसे हमदर्द ना समझो। मौका मिलते ही वार कर दिया उसने। और वो सब बाहर मेरे बेटे को कसूरवार कह रहे हैं। अदी ज़ोहरा कहती है, मेरी आह लगी है, तुम्हारा बेटा कभी खुश नहीं रहेगा। अपनों को छोड़कर गैरों में भागी थी, अब सिला मिल गया। उनका रोना जारी था। हाशिर ने नाज को अपने सामने आने से मना कर दिया था। नैना ने अपना कमरा उससे अलग कर लिया। अब कोई फ़ायदा नहीं था। जो होना था हो चुका था। वो अपना वार कर चुकी थी। रिश्ते फिर से बिखरे थे, मगर सबसे अच्छा ये था कि वो तीनों सगे बहन भाई मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ ही थे। भले मरियम मुजरिम निकलती, वो किसी के लिए अपने भाई को तो नहीं छोड़ सकते थे। हाशिर अपनी मसरूफियात की वजह से एक अहम मामले पर बैठने वाले जगह का हिस्सा नहीं बन पाया था, लेकिन आज वो शिरकत करने के लिए जा रहा था, क्योंकि आखिरी फैसला उसने ही करना था। नैना और नाज को वो अब अकेला नहीं छोड़ता था। दुश्मनों का कुछ पता नहीं होता कब वार कर दें। नाज ने गाड़ी में उससे बात करने की कोशिश की थी। हाशिर ने आंख उठाकर देखा था, वो नज़र झुका गई थी। वो अब कभी उससे नहीं मानने वाला था। जो भाई की इज्जत नहीं रख सकती थी, उसे दोबारा क्या एतबार करना, और दूसरे चांस देने का तो आदी ही नहीं था। सफ़र खामोशी से कटा था। उन्हें हवेली छोड़कर वो सीधे जिरगे आ गया था। बाबा जान और उसके भाई पहले पहुंच चुके थे, और अब जिरगे का फैसला मुखालिफ पार्टी के खिलाफ था। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था कि मीर हाशिर के सामने बैठकर उसके फैसले को चैलेंज किया जा रहा था, और हद तो तब हुई जब वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर उतर आए और उसे उसकी बीवी के ताने देने लगे। तुमसे अपनी बीवी तो संभाली ना गई, हमारे फैसले क्या संभालोगे। सुना है बड़े बड़े काम करती है तुम्हारी बीवी। हाशिर तो होश खोने लगा। उसके भाई बाबाजान साहब उठ खड़े हुए। मीर हाशिर ने आगे बढ़कर उस आदमी को इतना मारा कि हद नहीं। उसका जुनून देखकर मुखालिफ पार्टी ने बंदूकें निकाल ली थीं। यहाँ इसके भाइयों ने और कबीले वालों ने उन पर बंदूकें तान ली थीं। मर्दों के बीच घर की औरतों का जिक्र कौन बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करने वाले करते होंगे, मगर एक बलोच नहीं करता। हाशिर ने एक भाई के हाथ से पिस्टल लेकर उसे हवा में खाली कर दिया था। अंदर की आग फिर भी नहीं बुझी थी। इसे कुत्तों के आगे डाल दो। आखिर ठुड्डा मार कर उसने एक मुलाजिम को इशारा किया। मीर हाशिर, इसे छोड़ दो वरना जंग होगी। मुखालिफों से एक जोशीले ने आगे बढ़कर उसे वार्न कर दिया था। अगर जंग है तो मैं भी से मैदान में खड़ा हूँ। इसे भूल जाओ कि ये कभी पैदा भी हुआ था। उसने दूसरे भाई के हाथ से मुड़कर एक और पिस्तौल ले लिया और इस जोशीले नौजवान पर तान लिया था। क्या कर रहे हो मीर, छोड़ो, जाने दो, बात को क्या बढ़ाना। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने आगे बढ़कर कहा। उसके भाई इसी तरह पोजीशन संभाले खड़े थे। वो ज़िंदगी में जो भी कर लेते, जिस मकाम पर भी चले जाते, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। वो सब लड़ने मरने को तैयार खड़े थे। बड़ी महफिल में उन्हें घर की औरत का ताना दिया गया था। वो जान लेने से कम पर कैसे राज़ी होते। अपने इस नौजवान को समझा दो, मर्दों का काम नहीं होता कि लड़ते वक्त औरतों की बातें ले आएं। ये कम ही लोग करते हैं। इसकी तरबियत में कमी रह गई है। अगली बार मर्दों की महफिल में लाओ तो अदाब सिखा कर लाना। कहीं ऐसा ना हो कि सब कहें ये कमीन कौन है। फिर उसने आगे बढ़कर उस नौजवान के सीने पर जाकर पिस्टल रखा और उसे एक दो बार उसके सीने पर ठोका। अगर ज़िंदगी में दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो याद रखना, तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। इज़्ज़तें सबके घर में होती हैं। हर घर के मामलात भी होते हैं। अनजान नहीं हूँ मैं किसी के भी मामले से। अगर नहीं बोलता तो इसलिए कि मर्दों का शेवा नहीं, लेकिन पहली और आखिरी बात बता रहा हूँ। याद रखो, औरतें सबकी होती हैं। हर घर की कोई ना कोई कहानी होती है। वो शेर की तरह धाड़ा था। उसके अल्फाज को सबने खुले कानों से सुना और दिमाग में बिठा लिया था। उसके छुपे अल्फाज की मफहूम को सबने अच्छी तरह समझ लिया था। अब वो मरकर भी ऐसी बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर घर में औरतें होती हैं, हर घर की एक कहानी होती है। घर आकर रुकैया बीबी ने उसे देखते ताना कसा। वो एकदम पलटकर उन तक गया और उसकी लाल आंखें देखकर डर गई थीं। सब मर्द आगे पीछे अंदर आए थे। उसे माँ के साथ खड़ा देखकर रुकैया बीबी के बेटे उनके साथ आ खड़े हुए थे। हाशिर, उसके भाई ने वार्निंग के अंदाज में कहा। एक तमाशा बाहर लगा था, एक अंदर लग चुका। मुलाजमाओं ने अपना काम छोड़कर इधर देखना शुरू कर दिया था। किसी ने जाकर हाजरा बीबी को बुला लिया था। रखी, जाओ सबको बुला लाओ। हाशिर ने उनसे निगाह हटाकर एक तरफ खड़ी मुलाजमा को हुक्म दिया। थोड़ी देर में सब वहाँ जमा हो गए। आप सब मेरे ख़ानदान का, मेरे इस घर का हिस्सा हैं। मेरे लिए आपकी इज़्ज़त मेरी अपनी इज़्ज़त है, इसलिए मेरी इज़्ज़त भी आपके लिए अपनी इज़्ज़त होनी चाहिए। मरियम मेरी बीवी, मेरी इज़्ज़त है, यानी मीर हाशिर की इज़्ज़त। वो मुझसे अलग नहीं। इस पर कोई बात करने का मतलब मीर हाशिर पर बात करना है। और मीर हाशिर, वो रुका। वो अच्छी तरह से जानता है कि गैरत पर उंगली उठाने वाले का क्या अंजाम करना चाहिए। जा सकते हैं सब। वो अपने कमरे में आकर अंदर की खौलन कम करने की कोशिश कर रहा था।
یہ محبت انسان کو کتنا ذلیل کروا کر رکھ دیتی ہے، یا پھر یہ کہیں کہ اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا۔ بھلے شاعر نے کسی اور صورتحال پر کہا ہو، مگر میر حاشر کو اپنا حال یہی لگ رہا تھا۔ اماں اندر آئیں تو وہ کرسی پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے تھوڑی تلے ٹکائے ہوئے تھیں، کونیاں دونوں ٹانگوں پر ٹکی تھیں۔ وہ یقیناً بہت ضبط والا مرد تھا۔ کمرے میں کوئی بھی چیز بکھری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں کو تو ایک لمحے کو لگا کہ وہ اپنے کمرے کا حشر بگاڑ دے گا، مگر وہ جیسے اپنے غصے کو اندر ہی اندر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہولے سے چلتی اس کے ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ انہیں دیکھ کر چونکا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ کیسے ہو؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ عاشر کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ بہت بکھرا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اماں اسے دیکھتی رہی۔ اس کے لیے زمانے سے جنگ لڑ رہے ہو، اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ اماں، اس نے تحمل سے ماں کی طرف رخ کیا۔ وہ میری بیوی ہے، میری ذات کا دوسرا حصہ، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس پر برا وقت آیا تو اسے پیچھے چھڑا لوں۔ اگر میں اس سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے اچھے برے وقت میں میرے ساتھ رہے، تو پھر یہ اصول مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے، جس پر اتنا یقین کر رہے ہو۔ اگر وہ غلط نکلی، اگر وہی مجرم نکلی تو؟ اماں نے اس کے دل کے ایک کونے میں پلتے ڈر کو زبان دی تھی۔ وہ اتنے ثبوت دے چکا تھا کہ اس کا بے قصور نکلنا معجزہ ہی ہوتا، اور وہ اس معجزے کے لیے ہی ساری کوششیں کر رہا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ مجرم نکلی؟ وہ محبت کے بھروسے پر یقین کے پل صراط پر چل رہا تھا۔ پل صراط کب آسان ہوا کرتی ہے؟ اگر اس کا یقین جھوٹا نکلا تو وہ ایسا کرتا کہ پھر اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کے لیے یہ جنگ لڑ رہا تھا، ایک زمانے سے اس لڑکی کے لیے نہیں، اپنے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی ہی ذات تو لگتی تھی۔ اماں، جیتنے کے یقین کے ساتھ اس جنگ میں گھسا ہوں۔ ہارنے کا ڈر ہے، مگر جیتنے کا یقین ہے۔ باقی سب رب کے ہاتھ میں ہے، اس کی رضا میں راضی۔ اس نے اپنے ضبط کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس لمحے اماں کو اپنی بہو پر رشک آیا تھا، جس کے حصے میں ایسا باوفا مرد آیا تھا، ورنہ مرد ذات تو وہ ہے کہ شک کا بال آ جائے تو گھر خراب کر لیتے ہیں اور زندگیاں بھی۔ اور وہ ہر روز نئے ثبوت دے کر کیسے کیسے نہ ٹوٹتا تھا، مگر پھر بھی اپنی بیوی پر یقین کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وفا صرف عورت کا شیوا ہے۔ کوئی آ کر میر حاشر کو دیکھتا، وہ کسی عورت سے بھی زیادہ برے حال میں اپنے ساتھی سے وفا نبھا رہا تھا، مگر ان کے شوہر نے تو بنا کسی وجہ کے ان کی محبت کو کچھ سالوں میں بھلا دیا تھا۔ انہیں خود پر فخر ہوا کہ ایسا بیٹا پیدا کیا تھا۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھیں جو بہو کو سخت سنا کر اپنی بھڑاس تو نکال لیتی ہیں، مگر اپنی اولاد کا دل دکھا جاتی ہیں، کہ جن سے انہیں محبت ہے ان کی ماں کو اس کی قدر بھی نہیں۔ وہ بیٹے کے لیے زیر لب دعائیں پڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ خدا کرے وہ لڑکی بے قصور نکلے۔ حاشر نے رات ہونے سے پہلے ہی واپسی کا قصد کر لیا تھا۔ سکون کہیں نہیں تھا۔ ایک دل چاہتا مریم سے جا کر مل آئے، مگر وہ صرف منقوہہ تھی، بیوی نہیں۔ ان باتوں کے بعد پتہ نہیں اس کے ابو اجازت دیتے بھی کہ نہیں، مگر اسے اپنا علاج صرف مریم کا دیدار لگ رہا تھا۔ جسم میں پھر سے نئی انرجی آ جاتی، ٹوٹتی امیدیں پھر سے جڑ جاتی، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کتنے مہینوں سے اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اپنی محبت پر حیران ہوتا۔ مریم کو اس سے اتنی محبت تو نہیں تھی، مگر اس کی محبت ہر روز جیسے پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ محبت کی ایک ایسی سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اگر یقین ٹوٹتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ ان سب باتوں کا ادراک رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھا۔ محبت بن قید انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وہ بچاؤ کے لیے ہر ممکن راستے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان راہوں پر چلنے کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ذرا بھی پاؤں پھسلا ہستی بھی ہل جائے گی، مگر پھر بھی وہ خشک معنی کے پرندے کا تعاقب کرتے کانٹوں بھری راہ پر چلتا ہی جاتا ہے۔ اس راہ پر خوش نصیبوں کو کامیابی ملتی ہے، ورنہ مجنوں رانجھے بن کے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ ایسا شاندار اور کامیاب مرد صرف اپنی محبت کے بھروسے ہی کھڑا تھا، ایک زمانے کے مخالف مول لیے اس کے لیے لڑ رہا تھا، جن پر اب اس کے گھر والے بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑھی تھی، ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے گزاری تھی، صرف 2 سال ان سے اوجھل گزرے تھے، اور ان 2 سالوں کی وجہ سے ہی وہ ان کے لیے مجرم بنتی جا رہی تھی، کہ ان کی آنکھ سے اوجھل کچھ نہ کچھ تو کرتی رہی ہوگی۔ وہ تو وہاں نہیں تھے، کیسے گواہی دیتے؟ ایک وقت کے بعد وہ تھکنے لگے تھے، ان کے یقین چٹکنے لگے تھے۔